दस्त मसीहा एपिसोड 4। अमल बेटा ये चाय ले लो। शफीक अहमद की आवाज़ सुनकर अमल ने आंखें खोलकर उन्हें देखा और उठकर बैठ गई। उसकी आंखें अभी भी सूजी हुई थी। वो कल दोपहर के वक्त बर्मिंघम से वापस आई थी जबकि शफीक अहमद रात ही लंदन से लौटे थे। वो मोहित की मामा की डेथ की वजह से बहुत अपसेट थी, इसलिए आज यूनिवर्सिटी भी नहीं गई थी। शफीक अहमद कुछ देर पहले ही यूनिवर्सिटी से आए थे। गालिबन वो दिन में भी रोती रही थी। तुमने लंच किया था? नो पापा, दिल नहीं चाह रहा था। अब आपके साथ ही डिनर करूंगी। उसने चाय का कप उठाकर सिप लिया। बेटा, हशाम का कोई फ़ोन आया था? नहीं पापा, कुछ दिन पहले मैसेज किया था उसने कि वो सब हवेली जा रहे हैं, बाद में तफसील से बात करेगा। अल्लाह करे सब खैरियत हो। माँ जी तो ठीक थी ना? पिछले दिनों अम्मा जान ने बताया था कुछ बीमार रहती हैं वो। शफीक अहमद उसकी तरफ देख रहे थे। हाँ, शुगर की वजह से कभी कभी उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, वैसे तो ठीक ही रहती हैं, शामी बताता रहता है। मुझे तो अरसा ही हो गया उनसे मिले। बड़ी मामी की डेथ पर दादी जान के साथ हवेली गई थी मैं। माँ जी तो बहुत बूढ़ी लगने लगी हैं, दादी जान से भी ज़्यादा। उसने तफसील बताई। तुमने कभी फ़ोन भी नहीं किया उन्हें? शफीक अहमद यूं ही उसका दिल बहलाने के लिए इधर उधर की बातें कर रहे थे। जानते थे कि उसके दिल पर मोहित की मामा की डेथ का असर है। कभी कभार शामी बात करवा देता था उनसे, खुद से कभी ख्याल नहीं आया बात करने का। वो शर्मिंदा हुई। चलो खैर, इस बार छुट्टियों में चलते हैं तो तुम्हें ले चलूँगा उनसे मिलाने। नानी है तुम्हारी, दिल चाहता होगा तुमसे मिलने को। उन्होंने एक घूंट भरा। हम छुट्टियों में पाकिस्तान जाएंगे? हैरत भरी खुशी उसकी आंखों से छलकी थी। हाँ इंशाल्लाह, तुम 2-3 जून तक फारिग हो जाओगी, फिर सितंबर में तुम्हारी क्लासेस शुरू होंगी, तो 2-3 माह आराम से पाकिस्तान रहना। वो मुस्कुरा रहे थे। आप भी पापा वहाँ ही रहेंगे? वो अज़हद खुश थी। हाँ मैं भी। तुम्हारे इम्तिहान की डेट आ जाए तो मैं बुकिंग करवा लूँगा। पापा, क्या मोहित के पेपर्स भी 2-3 जून तक ख़त्म हो जाएंगे? नहीं, उसका ये तीसरा साल है, वो 18 मई तक फारिग हो जाएगा। मेरा ख्याल है 13 या 12 को उसका पहला पेपर है। उन्होंने ख्याल जाहिर किया। वापसी कब तक है उसकी? उसके बाबा कह रहे थे कि 1 हफ्ते तक मोहित वापस आ जाएगा, लेकिन वो अभी वहाँ ही रुकेंगे। शायद पेपर से फारिग होकर मोहित भी चला जाए, लेकिन वो अपना सेमेस्टर ड्रॉप नहीं करेगा, आ जाएगा। अमल बेटा, तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। शफीक अहमद ने उसे मुखातिब किया तो उसने चौंक कर हाथ में पकड़ा कप टेबल पर रखा और तकिए के पास पड़ा अपना फ़ोन उठाया। शामी है पापा, उसने बताया। ओके बेटा, मेरा प्यार कहना उससे, मैं कुछ देर आराम करूँगा अब। वो खाली कप उठा के कमरे से बाहर निकल गए। हाँ शामी, कैसे हो तुम? और वहाँ सब खैरियत है ना? माँ जी ठीक है ना? तुम लोग अचानक हवेली क्यों गए हो, और फिर तुमने इतने दिनों बाद क्यों फ़ोन किया? उसने एक ही सांस में सारे सवाल कर डाले। हाँ माँ जी तो ठीक है, लेकिन उसने शामी की बात काटी। थैंक गॉड, पापा को बहुत फ़िक्र हो रही थी उनकी। पता है शामी में बहुत उदास थी, बहुत अपसेट हो रही थी। मोहित की मामा की डेथ हो गई थी। वो उसे तफसील बताने लगी और साथ ही आंखों से बह जाने वाले आंसू भी पूंछती जा रही थी। क्या था शामी, अगर मोहित की मामा ना मरती, वो मोहित को देख लेती, उससे बात कर लेती। 7 साल से वो किसी मोजज़े का मुंतज़िर था। कुछ भी इंसान के इख्तियार में नहीं होता अमल। हशाम ने अपनी हैरत पर काबू पाया था। हौसला करो तुम, और ये बताओ मोहित के बाबा का क्या नाम है? डॉक्टर उस्मान नाम है उनका, अमल ने बताया। और वो बर्मिंघम में रहते हैं ना? हशाम की आवाज़ में दबा दबा सा जोश था। हाँ, लेकिन अभी तो वो पाकिस्तान गए हैं मोहित की मामा की डेड बॉडी लेकर, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक। मोहित तो आ जाएगा 1 हफ्ते तक, लेकिन फ़ोन में से टू टू की आवाज़ आने लगी थी। ओह, लगता है शामी का बैलेंस ख़त्म हो गया है। उसने उठकर स्लीपर पहने। लैंडलाइन से बात करती हूँ, उसने खुद से कहा, लेकिन ये तो पूछा ही नहीं कि वो अभी तक हवेली में है या वापस आ गया है। उसने हशाम को मैसेज किया कि वो कहाँ है, और फ़ोन हाथ में उठाए बाहर आ गई कि पापा से हवेली का नंबर लेकर लैंडलाइन से बात कर ले, क्योंकि उसके मोबाइल में भी इतना बैलेंस नहीं था कि वो पाकिस्तान बात कर सके। समरीन ने फ़ैसला किया था कि वो कभी शादी नहीं करेगी। एहसन ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया सबा, और एहसन के बाद मैं किसी मर्द पे एतबार नहीं कर सकती। सबीन को फ़ोन पर उसने कहा था। एहसन भाई ने नहीं, तुमने उनके साथ अच्छा नहीं किया। सबीन उसकी खुद तरसी से तंग आ चुकी थी। मैंने अच्छा नहीं किया? क्या किया है मैंने? आज भी मैं उससे मोहब्बत करती हूँ और उसके अलावा किसी और के मुतालिक सोच भी नहीं सकती, लेकिन एहसन ने मोहब्बत की तौहीन की। मुझे अपनी ज़िंदगी से यूँ निकाल दिया जैसे मैं उसके लिए बिल्कुल अजनबी थी, जैसे उसने मुझसे कभी मोहब्बत के दावे नहीं किए थे। वो रोने लगी थी और उसके आंसू हमेशा ही सबीन को खामोश करवा देते थे, लेकिन आज सबीन ने वो कह दिया था जो कब से उसके दिल में था।
احسن بھائی نے صحیح کیا، وہ کیسے کسی ایسی عورت سے محبت کر سکتے تھے جو ان کی نظر میں ان کے بچے کی قاتل ہو؟ وہ کیسے اسے ہر لمحہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکتے تھے؟ تم بھی انہیں بھول جاؤ آپی اور نئی زندگی شروع کرو، یہ رشتہ بہت اچھا ہے اور ممی ڈیڈی کی بھی یہی خواہش ہے۔ آج نہیں تو کل تمہیں کسی سہارے کی ضرورت ہوگی اور ہو سکتا ہے تب کوئی ہاتھ تھامنے والا نہ ہو۔ وہ میرا بھی تو بچہ تھا، اس نے کمزور آواز کے ساتھ کہا۔ ہاں، تم نے اپنے ساتھ بھی ظلم کیا اور اس بچے کے ساتھ بھی۔ سبین اس کے لیے دکھی ہو رہی تھی۔ ہو سکے تو میری باتوں پہ غور کرنا۔ اس روز اس نے سبین کی باتوں پر غور کیا اور پہلی بار احسن کو ایک باپ کی حیثیت سے دیکھا تھا اور دل میں اعتراف کیا تھا کہ ہاں اس نے غلط کیا، احسن کے ساتھ ظلم کیا اور بقول اس کا دل نوچ کر پھینک دیا۔ کتنی چاہتی اسے بچوں کی۔ پہلی بار اس نے احسن کے رد عمل کو قبول کیا، لیکن اس کے باوجود وہ کسی اور کے ساتھ نئی زندگی شروع کرنے کے لیے خود کو تیار نہیں پاتی تھی۔ لیکن ایک روز وہ خود ہی آ گیا پھولوں کا ایک بڑا سا بوکے لیے۔ ممی ڈیڈی دونوں ہی گھر پر نہیں تھے۔ ملازمہ نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا تھا۔ وہ ملتان سے آنے والے مہمان کا سن کر ڈرائنگ روم میں آئی تو وہ کھڑا ہو گیا۔ آپ؟ وہ حیران ہوئی۔ یہ تو وہی تھا جس نے اسٹیج کی سیڑھیوں پر اسے گرنے سے بچایا تھا۔ آپ نے پہچان لیا مجھے؟ اس نے پہچان تو لیا تھا لیکن خاموش رہی۔ پلیز آپ بیٹھیں، ممی ڈیڈی تو گھر پہ نہیں ہیں، کسی عزیز کے ہاں گئے ہوئے ہیں، میں فون کر دیتی ہوں انہیں۔ اور آپ کا کیسے آنا ہوا؟ نہیں، انہیں فون کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے آپ سے ہی ملنا تھا، میں فواد کا دوست ہوں۔ وہ بیٹھ گیا۔ میں خاص طور پر آپ سے ملنے آیا ہوں، میرا نام تو آپ کو پتہ ہوگا۔ غیر ارادی طور پر اس کا سر نفی میں ہل گیا تھا۔ اسے اس کے آنے کا مقصد سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ یہ یقیناً فواد کا وہی دوست تھا جس کا پروپوزل اس کے لیے آیا تھا۔ خیر، نام میں کیا رکھا ہے؟ وہ مسکرایا۔ یار دوست مجھے راہمی کہتے ہیں، آپ بھی راہمی کہیں گی تو مجھے اچھا لگے گا، کیونکہ میری ماں کے علاوہ صرف میرے بے تکلف دوست ہی مجھے اس نام سے بلاتے ہیں۔ میں ادھر ادھر کی باتوں میں پڑنے کے بجائے ڈائریکٹ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے میرا پروپوزل کیوں ریجیکٹ کیا، جبکہ فیملی کے دوسرے افراد کو اعتراض نہیں ہے؟ میں سمجھتی ہوں یہ میری زندگی ہے اور اپنی زندگی کے متعلق فیصلہ کرنے کا مجھے حق حاصل ہے۔ میں نے فواد بھائی اور سبین کو بھی بتا دیا تھا کہ مجھے شادی نہیں کرنی۔ میں حیران ہوں کہ پھر آپ کیوں چلے آئے، وجہ جاننے کے لیے۔ وہ بہت آرام سے بیٹھا اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ فواد نے میرے متعلق آپ کو سب کچھ بتا دیا ہوگا، پھر بھی اگر آپ کی مزید جاننا چاہیں تو میں حاضر ہوں، لیکن مجھے کچھ نہیں جاننا۔ وہ بیزار ہوئی تھی۔ مگر میں جاننا چاہتا ہوں۔ انکار کی کوئی ٹھوس وجہ؟ آپ ایک نازک مزاج لڑکی ہیں، تنہا ساری زندگی نہیں گزار سکتی، تو آپ وجہ جاننا چاہتے ہیں؟ اس نے بغور اس شخص کو دیکھا جو مسلسل اسے دیکھے جا رہا تھا۔ ہاں، وہ پھر مسکرایا تھا۔ کوئی ٹھوس وجہ؟ تو وجہ یہ ہے مسٹر راہمی کہ عورت اپنی زندگی میں آنے والے پہلے مرد کو کبھی بھی اپنے دل سے نہیں نکال سکتی، اور میں بھی احسن کو نہیں بھول سکتی۔ خدا گواہ ہے کہ میں کبھی بھی آپ سے ایسا تقاضا نہیں کروں گا کہ آپ اس پہلے مرد کو دل سے نکال دیں۔ وہ بے اختیار بولا تھا۔ کیا کوئی مرد اتنا فراخ دل ہو سکتا ہے؟ اس کے لبوں پر طنزیہ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ شاید نہیں، لیکن میں اس لیے کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، اور محبت بڑے بڑے لوگوں کو خاک کر دیتی ہے، زمین پر بچھا دیتی ہے، کوڑا بنا دیتی ہے۔ اب کے سمرین نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ اور مجھے یقین ہے ایک وقت آئے گا جب آپ اس پہلے مرد کو بھول جائیں گی، میری محبت اسے بھلا دے گی، اور اگر میری محبت میں اتنی طاقت نہ ہوئی تو ہمارے بچے اسے بھلا دیں گے۔ بچے؟ سمرین کے دل پر جیسے کوئی ننھا منا سا ہاتھ پڑا تھا، پھر جیسے چہرے، ہاتھوں، بازوں، ہر جگہ پر معصوم ہاتھوں کا لمس جاگ اٹھا تھا۔ اس نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔ سمرین، میرا یقین کریں، میں آپ کو بہت محبت دوں گا، آپ کو کبھی مجھ سے شکایت نہیں ہوگی۔ میں کبھی آپ سے یہ تقاضا نہیں کروں گا کہ آپ بدلے میں مجھ سے اتنی ہی محبت کریں جتنی میں آپ سے کرتا ہوں۔ میں آپ کی رفاقت پا کر ہی مالا مال ہو جاؤں گا، میرا خالی دامن بھر جائے گا۔ اور سمرین حیران سے اس کی باتیں سنتی رہی تھی۔ یہ سلسلہ صرف اس ایک دن کی ملاقات پر ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ بعد میں بھی وہ کئی بار گھر آیا، گھنٹہ بھر فون پر اس سے باتیں کی، قائل کرنے کی کوشش کی۔ ہولے ہولے سمرین کا دل پگھلنے لگا۔ وہ اس کی آمد اور فون کا انتظار کرنے لگی۔ وہ بچوں کی بات کرتا تو اس کے دل کو کچھ ہونے لگتا، اندر کہیں درد جاگ اٹھتا۔ جہلم والے گھر میں دیواروں پر لگے پوسٹر آنکھوں کے سامنے آنے لگتے۔ ایک روز فٹ پاتھ پر پوسٹر پھیلائے ایک لڑکا بیچتا نظر آیا تو اس نے بچوں کے 2-3 پوسٹر خرید لیے۔
اور اپنے کمرے میں بیٹھے گھنٹوں انہیں دیکھتی رہتی۔ یہ بچے کتنے پیارے ہیں، کتنے خوبصورت، کیا میرا کوئی ایسا بچہ نہیں ہو سکتا؟ بے شک بہت خوبصورت نہ ہو لیکن پیارا لگتا ہو، بھلے سانولا سا ہو، موٹی موٹی آنکھوں اور تھوڑے موٹے ہونٹوں والا، زرینہ کے بیٹے جیسا۔ ایک روز پوسٹر دیکھتے ہوئے اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی اور پھر یہ خواہش بڑھتی ہی گئی۔ راحمی کو بچوں کی شدید خواہش تھی۔ اس کی شادی کا ایک مقصد وارث کی خواہش بھی تھا۔ سبین نے اسے بتایا تھا، میں اولاد کی خاطر شادی کرنا چاہتا تھا۔ میری ماں، میری پہلی بیوی اور میرے تایا سب کی خواہش تھی کہ مجھے فوراً دوسری شادی کر لینی چاہیے، لیکن کس سے ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ مجھے تم نظر آ گئی اور مجھے تم سے محبت ہو گئی، پہلی نظر کی محبت۔ اور اب میں تم سے صرف اولاد کی خواہش میں نہیں، محبت کی خاطر شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اور اگر میں کہوں میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تو؟ سمرین نے اسے آزمانا چاہا تھا۔ تو بھی میں تم سے ہی شادی کرنا چاہوں گا، کیونکہ محبت میں نفع نقصان کے کھاتے نہیں ہوتے سمرین۔ محبت اپنے سوا کسی کو نہیں چاہتی، کوئی دوسرا مطالبہ نہیں ہوتا۔ محبت صرف محبت سے تسکین پاتی ہے۔ تم اگر مجھے قبول کر لو تو سمرین میں تم سے تمہاری محبت کے سوا اور کچھ نہیں چاہوں گا۔ اور اولاد؟ سمرین نے پوچھا۔ اگر نہ ہوئی تو اسے قسمت کا لکھا سمجھ کے قبول کر لوں گا۔ کیا تیسری شادی نہیں کریں گے؟ پتہ نہیں، آنے والے وقت کے متعلق کچھ نہیں معلوم ہوتا۔ وہ ہنسا تھا۔ لیکن اس وقت، اس لمحے میں یہ جانتا ہوں کہ تمہارے ہوتے ہوئے مجھے تیسری شادی کی ضرورت نہیں۔ اگر میرے مقدر میں اولاد ہے تو وہ تم سے ہی ہوگی، اور اگر مقدر میں نہیں تو 10 شادیاں کر لوں تب بھی نہیں ہوگی۔ اور سمرین کے دل میں ایک بچے کی خواہش شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ گہری اندھیری رات، طوفان، بارش، اور وہ اسے یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، بھول جانا چاہتی تھی، لیکن وہ اسے یاد آتا تھا، بری طرح یاد آتا تھا۔ اس کے اندر اینٹن ہونے لگتی تھی۔ وہ اسے مارنا نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ اسے مرنے کے لیے ہی چھوڑ آئی تھی۔ اس کا دل پھٹنے لگتا، وہ اپنی چیخوں کو حلق میں ہی گھونٹ لیتی۔ اس طرح تو وہ پاگل ہو جائے گی، وہ سوچتی، اور اس کا ایک ہی حل تھا، ایک بچہ جو اس کی خالی گود بھر دے، وہ بھول جائے اسے۔ اور اس نے راحمی سے شادی کا فیصلہ کر لیا، اس لیے نہیں کہ اسے راحمی سے محبت ہو گئی تھی، بلکہ اس لیے کہ اسے ایک بچے کی چاہ تھی جو اس خلا کو پر کر دے جو اس کے اندر پیدا ہو گیا تھا اور بھرتا ہی نہیں تھا۔ اس کے فیصلے سے سبھی خوش ہوئے تھے، سبین اور فواد، ممی اور ڈیڈی۔ ممی نے اسے بہت سمجھایا کہ اپنا گھر بچانے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ ڈیڈی نے راحمی سے خود بات کی، اس کے تحفظ کی ضمانت مانگی۔ یوں تو کوئی ضمانت نہیں ہو سکتی، تاہم میں کراچی والا گھر اس کے نام کر دیتا ہوں۔ ڈیڈی نے یہ اس لیے ضروری سمجھا تھا کہ اس کی ایک خاندانی بیوی موجود تھی۔ یوں وہ لاہور سے رخصت ہو کر کراچی آ گئی۔ راحمی نے اسے بہت محبت دی، بہت خیال رکھا، کسی نازک آبگینے کی طرح، لیکن پھر بھی وہ بے چین رہی جب تک ڈاکٹر نے اسے ماں بننے کی خوشخبری نہیں سنائی۔ اس نے ہر روز اللہ سے دعا مانگی کہ وہ اسے ایک صحت مند بچے سے نوازے۔ بچے کی آمد کی خبر سن کر حویلی سے اس کی ساس اور راحمی کی پہلی بیوی بچے کے سامان سے لدے پھندے آ گئے تھے۔ بے حد خوش تھیں دونوں نے، ہزاروں روپے صدقے کے بانٹے اور کئی صدقے کے بکرے دیے۔ اس کی ساس اسے ساتھ لے جانا چاہتی تھی، لیکن راحمی نے انکار کر دیا۔ ڈاکٹر نے سفر سے منع کیا تھا اور وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ گاؤں میں بہت خوشیاں منائی گئیں، دعائیں کروائی گئیں، اور ماں جی نے پورے گاؤں میں لڈو تقسیم کیے۔ وہ بھی بہت خوش تھی اور ہر لمحہ دعا گو، لیکن ایک رات اس نے خواب دیکھا، وہ وہی تھا، زمین پر پاؤں مارتا بلک رہا تھا۔ اس کا کمبل ہٹ گیا تھا اور اس کے ماتھے اور رخساروں پر رسولیاں تھیں اور ہونٹ کٹا ہوا تھا۔ وہ چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ تو کیا اب پھر؟ نہیں اللہ جی، اب نہیں، اب نہیں۔ وہ اس روز سے اس نے نمازوں کی پابندی شروع کر دی، رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگتی اور خود کو یقین دلاتی کہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ وہ تو احسن کہتا تھا، میں نے الٹی سیدھی دوائیں کھائی تھیں، ناشکری کی تھی اس لیے، لیکن اب میں ضروری تو نہیں کہ ہر بار میں ہی آزمائی جاؤں۔ وہ خود کو یقین دلاتی رہتی تھی، اسے یاد تک نہ کرتی، لیکن پھر بھی ہر 10-12 دن بعد وہ اس کے خواب میں آ جاتا، وہ ڈر کے اٹھ جاتی۔ کتنی ہی دیر تک اس کے کانوں میں رونے کی آوازیں آتی رہتی۔ وہ ہمیشہ ٹھنڈی زمین پر پڑا ہوتا۔ یار اتنی اپسٹ کیوں ہو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، راحمی اسے تسلی دیتا۔ سب نارمل ہے، ڈاکٹر نے بتایا تو ہے، تم ٹینس نہ ہوا کرو۔ لیکن یہ اس کے اختیار میں نہ تھا، وہ آخری لمحے تک ٹینس تھی، اور جب نرس نے اسے اس کی گود میں ڈالا تو وہ مبہوت ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ کتنا خوبصورت تھا، بالکل شہزادوں کی طرح، چمکتا روشن چہرہ، گلابی سا گڈا،
وہ یکٹک اسے دیکھ رہی تھی اور اس کے آنسو اس کے چہرے پہ گر رہے تھے۔ یہ میرا ٹراؤزر ہے اور یہ شرٹ بھی، اور یہ میری نوٹ بک۔ سعد ادھر ادھر کمرے میں گھوم پھر کر اپنی چیزیں اکٹھی کرتا پھر رہا تھا۔ ویسے یار یہ ایک پوری فلمی سٹوری ہے۔ رائٹنگ ٹیبل سے ٹیک لگاتے ہوئے اس نے موہت کی طرف دیکھا جو اپنے کپڑے طے کر کے رکھ رہا تھا۔ ہیرو کو پارک میں ایک لڑکی ملتی ہے، پھر وہی لڑکی اس کی پڑوسی نکلتی ہے اور پھر انکشاف ہوتا ہے کہ وہ اس کی کزن ہے، اس کی پھپھو کی بیٹی۔ یہاں تک تو تھی آدھی سٹوری، اب باقی کی سٹوری یعنی ہیرو کا ہیروئن سے اظہار محبت باقی ہے۔ یار اب سٹوری مکمل کر ہی دو، بکو مت۔ موہت نے اٹھ کر وارڈروب سے کپڑے نکالے اور انہیں اٹیچی میں رکھنے لگا۔ وہ 1 ہفتہ پاکستان رہنے کے بعد واپس آ گیا تھا۔ یہاں سب نے ہی اس کی دلجوئی کی تھی۔ امل، سعد اور شفیق احمد نے اس کا بہت خیال رکھا تھا۔ اب وہ صرف موہت عثمان ان کے پڑوس میں رہنے والا اسٹوڈنٹ نہیں تھا، امل کا ماموں زاد بھی تھا، اور امل نے کتنی ہی بار حیرت کا اظہار کیا تھا۔ اور یہ کتنی حیران کن بات ہے موہت کہ تم عثمان ماموں کے بیٹے ہو سکتے ہو، حالانکہ جب میں نے برمنگھم میں انہیں دیکھا تو مجھے لگا تھا جیسے میں نے انہیں پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، لیکن گمان بھی نہیں گزرا تھا کہ یہ عثمان ماموں ہو سکتے ہیں جن کی تصاویر میں نے ماما کی البم میں اور حویلی میں دیکھی تھی، ماں جی کے پاس۔ اور جب شامی نے مجھے کہا تھا کہ لگتا ہے یہ موہت عثمان جو میرا چچا زاد ہے اور جو اپنی موم کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ برمنگھم سے آیا ہے، تمہارا پڑوسی موہت ہی ہے، تو مجھے یقین ہی نہیں آیا تھا۔ اور پھر اس نے مجھے تمہاری تصویر سینڈ کی، اور کیا بتاؤں موہت، مجھے کتنی حیرت ہوئی تھی۔ اور حیرت تو اسے بھی ہوئی تھی جب حشام نے اس سے کہا تھا موہت امل سے بات کرو گے، ہماری کزن ہے، اور وہ امل کے نام پر چونکا تو تھا، اور اس نے فون بھی پکڑ لیا تھا، لیکن اسے علم نہیں تھا کہ دوسری طرف امل ہوگی۔ اور امل کہہ رہی تھی موہت یہ شامی کیا کہہ رہا ہے کہ تم عثمان ماموں کے بیٹے ہو، اور وہ امل کی آواز پہچان کر حیران رہ گیا تھا۔ ویسے ہے نا یہ فلموں اور کہانیوں والی بات کہ امل شفیق موہت عثمان کی کزن ہے، موہت عثمان جس کے لیے اپنے دل میں ایک نرم گوشہ رکھتا ہے۔ سعد نے شرارت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اٹیچی کیس بند کرتے ہوئے موہت چونکا اور اسے گورا۔ میں نے محبت نہیں کہا یار، سعد نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی اور پاکٹ سے سگریٹ نکال کے سلگایا۔ تبھی امل ٹرے لیے اندر آئی۔ ٹرے میں کافی کے 3 کپ تھے۔ سعد نے سگریٹ نیچے پھینک کر پاؤں سے مسل دیا اور لیکن امل نے دیکھ لیا تھا۔ سعد تم سگریٹ پیتے ہو؟ ٹرے ٹیبل پہ رکھتے ہوئے اس نے افسوس اور حیرت سے اسے دیکھا۔ اوہ نہیں، بس کبھی کبھار شوق کیا ایک آدھ، سعد سٹ پٹایا، اور یہ شوق پھر عادت بن جائے گی، خبردار آج کے بعد جو سگریٹ پیا تو۔ کہاں ہے ڈبی؟ ادھر دو مجھے۔ سعد نے خاموشی سے جینس کی پاکٹ سے سگریٹ کی ڈبیاں نکال کے دے دی، اور ڈبیا ہاتھ میں لیتے ہوئے جیسے ایک دم اسے یاد آیا تھا۔ او مائی گاڈ، موہت ذرا دینا اپنا فون۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر موہت سے فون لے لیا۔ شامی کے بچے، یہ تم نے سگریٹ کب سے پینے شروع کر دیے؟ الہام ہوا ہے تمہیں؟ دوسری طرف سے شامی نے کہا۔ ہاں الہام ہی ہوا ہے، اس نے جواب دیا۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ کیا عمر ہے تمہاری کہ سگریٹ پینا شروع کر دیا ہے؟ یا اللہ، تمہارا دماغ صحیح ہے عمل، کس نے بتایا تمہیں؟ وہ حیران ہو رہا تھا۔ کس نے بتانا ہے مجھے؟ میں نے خود دیکھا تھا جس روز میں بولٹن آنے سے پہلے تمہیں ملنے گئی تھی، اور تمہارے سامنے جو ایشٹرے پڑا تھا وہ سگریٹ کے ٹوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے گردن اکڑا کر اپنی طرف دیکھتے سعد اور موہت کو دیکھا۔ تو کیا ضروری تھا کہ وہ میں نے ہی پیا ہوں؟ حشام کو اب مزہ آنے لگا تھا اس سے بات کرنے میں۔ تو تمہارے علاوہ اور کس نے پینے تھے؟ میڈم نیلوفر کا بھائی بھی اس روز وہاں ہی موجود تھا، اس نے جتایا۔ اوہ تھینک گاڈ، تو تم نے نہیں پیے تھے؟ مجھے اتنا دکھ ہو رہا تھا کہ تم اتنے کم عمر ہو، اور میں اتنا کم عمر نہیں ہوں۔ حشام کو برا لگا تھا۔ لیکن تمہیں آج اتنے مہینوں بعد خیال آیا؟ حشام نے کہا تھا۔ تو پہلے یاد ہی نہیں رہا تھا کہ اس روز میں نے تمہارے ایشٹرے میں کیا دیکھا تھا؟ بس ابھی یاد آیا۔ خیر سب لوگ ٹھیک ہے نا وہاں؟ ہاں۔ تم یہ موہت کے فون سے کیوں بات کر رہی ہو؟ حشام جو بات بہت دیر سے پوچھنا چاہ رہا تھا اب پوچھ لی۔ میرا فون گھر پہ ہے اور میں ادھر موہت کی طرف آئی ہوئی ہوں، وہ کل واپس برمنگھم جا رہا ہے۔ لو، اس نے موہت کی طرف فون بڑھایا۔ تمہارا بیلنس ختم ہو گیا سارا۔ وہ ہولے سے ہنسی اور کافی کا کپ اٹھا لیا۔ تم لوگ تو اپنی کافی پی لیتے، ٹھنڈی ہو گئی ہوگی۔ نہیں تو ٹھنڈی تو نہیں ہوئی۔ موہت اور سعد دونوں نے ایک ساتھ کپ اٹھا لیے۔ سعد نے ایک ہاتھ میں کپ اور دوسرے ہاتھ میں ٹیبل پہ پڑی اپنی چیزیں اٹھائیں۔ کافی کے لیے شکریہ امل، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، میری تو ساری پیکنگ رہتی ہے ابھی۔ تو کافی تو پی لو، میں ہیلپ کر دوں گی۔ تمہیں کیا پتا میں نے کیا کیا لے کے جانا ہے اور کیا یہاں ہی چھوڑ کر جانا ہے۔ سعد بات کر کے باہر نکل گیا۔ تو تم چلے جاؤ گے آج؟ امل اپنا کپ لے کر موہت کے سامنے ہی بیٹھ گئی۔ نہیں، کل جاؤں گا صبح صبح، بابا بھی رات تک آ جائیں گے۔ سنڈے کو میں اور پاپا عثمان ماموں سے ملنے آئیں گے۔ جب پاپا کی شادی ہوئی تھی تو عثمان ماموں پاکستان سے جا چکے تھے، اس لیے پاپا پہلے کبھی عثمان ماموں سے نہیں ملے۔
حالانکہ دور پار کی کچھ رشتہ داری بھی تھی میری دادی جان کی ماں جی سے۔ بابا نے بتایا تھا وہاں پاکستان میں جب ہم تمہاری ماما کی قبر پہ گئے تھے، بابا بہت روئے تھے تب۔ عمل کی بات سن کر موہت نے بتایا۔ ویسے تم، عمل نے بغور اسے دیکھا، شکل و صورت میں عثمان ماموں سے بالکل بھی نہیں ملتے، بلکہ کتنی عجیب بات ہے کہ تمہاری شکل کچھ حشام سے ملتی ہے نا؟ شاید عبد الرحمن انکل اور ماں جی بھی یہی کہہ رہی تھی کہ حشام اور مجھ میں تھوڑی بہت مشابہت ہے، اور اس میں عجیب بات کیا ہے، کزنوں میں تھوڑی بہت مشابہت تو ہوتی ہی ہے۔ ہاں یہ تو ہے، عمل نے تائید چاہی۔ کیا میں بھی تم دونوں سے مشابہت رکھتی ہوں؟ پتہ نہیں۔ موہت نے ایک نظر اس پہ ڈالی اور پھر سر جھکا کر کافی پینے لگا۔ شامی کہتا تھا میں اپنی دادی جان کی طرح ہوں، وہ جب میری عمر کی ہوں گی تو بالکل میرے جیسی ہوں گی، اس نے بتایا۔ میری تمہاری دادی جان سے ملاقات نہیں ہوئی، فون پر حشام نے ہی بات کروائی تھی ان سے۔ ضرور دادی جان کی طبیعت خراب ہوگی، اسی لیے تو میں یہاں نہیں آنا چاہتی تھی۔ کبھی کبھی ان کے جوڑوں میں شدید درد ہوتا تھا، لیکن میں پاپا کو بھی ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ جب میں نے یہاں آنے سے انکار کیا تھا تو وہ بہت اداس ہو گئے تھے۔ اس نے فوراً اندازہ لگایا تھا کوئی بھی شخص دو بندوں کو بیک وقت خوش نہیں رکھ سکتا، کسی ایک کو تو ناخوش ہونا ہی ہوتا ہے۔ موہت کے لہجے میں کچھ تھا۔ عمل نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر دو بندوں کو ہم ایک ہی جیسی اہمیت دیتے ہوں، ایک ہی جتنی محبت کرتے ہوں دونوں سے، اور وہ دونوں مختلف راستوں پر چل رہے ہوں تو پھر مشکل ہو جاتا ہے کسی ایک کو خوش رکھنا، کیونکہ آدمی بیک وقت دو راستوں پر نہیں چل سکتا۔ لیکن دونوں اگر ایک ہی راستے کے مسافر ہوں تو پھر دونوں کو خوش رکھنا مشکل نہیں ہوتا۔ اگر پاپا بھی پاکستان ہی رہتے دادی جان کے پاس تو پھر دونوں کو خوش رکھنا مشکل نہ ہوتا میرے لیے۔ موہت نے اس کی اتنی لمبی بات دھیان سے سنی اور مدھم سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ تم بھی کہاں سے کہاں بات لے جاتی ہو؟ عمل نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ کچھ سوچ رہی تھی، پھر یکایک اس نے موہت کی طرف دیکھا۔ تم ساری چھٹیوں پر برہنگم میں ہی گزارو گے؟ تم ساری چھٹیاں برمنگم میں ہی گزارو گے؟ پتہ نہیں، بابا سے تفصیل سے بات نہیں ہوئی، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ بابا اب پاکستان میں ہی سیٹل ہونے کا سوچ رہے ہیں۔ ماں جی بہت بوڑھی اور کمزور ہو چکی ہیں، تقریباً 30 سال انہوں نے بابا کی جدائی کاٹی ہے۔ وہ ہر لمحہ انہیں اپنے سامنے دیکھنا چاہتی ہیں۔ میرے سامنے کئی بار انہوں نے بابا سے کہا کہ وہ چاہتی ہیں کہ اب جب تک زندہ ہیں وہ ان کے پاس رہیں، بعد میں بے شک چلے جائیں۔ عبد الرحمن انکل کی بھی یہی خواہش ہے کہ بابا اب پاکستان میں ہی رہیں۔ بابا کی باتوں سے مجھے کچھ اندازہ ہوا کہ بابا بھی پھر واپس جانے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور تم؟ عمل نے خالی کپ ٹیبل پہ رکھا۔ میرے ابھی 2 سیمسٹر رہتے ہیں اور گریجویشن کے بعد میرا ارادہ یوں بھی کیمبرج جانے کا ہے۔ دیکھو کہاں ایڈمیشن ملتا ہے۔ چھٹیوں میں بابا کے پاس چلا جایا کروں گا، وہ پاکستان ہوئے یا برمنگم۔ تم چلے جاؤ گے تو میں یہاں پھر کیسے رہوں گی اکیلی؟ میں نے تو تمہارے سوا کوئی دوست بھی نہیں بنایا۔ عمل کے لہجے سے افسردگی جھلکتی تھی۔ تو بنا لینا، موہت نے بظاہر لاپرواہی سے کہا۔ لیکن موہت، تم مجھے بہت زیادہ یاد آؤ گے۔ تم بہت بہت اچھے ہو موہت۔ وہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ابھی تو میری ایجوکیشن مکمل ہونے میں 1 سال ہے، کل کا پتہ نہیں کیا ہوگا، اور تم ابھی سے 1 سال بعد کا سوچ رہی ہو۔ وہ ہولے سے ہنسا۔ کیا میں تمہیں یاد آیا کروں گی؟ تم بھی مجھے مس کرو گے؟ وہ ابھی تک افسردہ تھی۔ موہت نے کوئی جواب نہیں دیا اور ٹھنڈی ہوتی کافی کا آخری گھونٹ لے کر خالی کپ ٹیبل پہ رکھا اور رائٹنگ ٹیبل پر پڑی ہوئی کتابیں اٹھا کے بیگ میں رکھنے لگا۔ دل بہت اداس اور پریشان سا ہے۔ ماما کی ڈیتھ کے بعد پہلی بار گھر جا رہے ہو نا؟ عمل بھی اداس ہو گئی تھی۔ اللہ اپنی مصلحتوں کو بہتر جانتا ہے موہت۔ اس نے بیڈ پر اور ٹی وی ٹرالی پر پڑی کتابیں بھی اکٹھی کر کے بیگ میں رکھی اور اس کی زپ بند کی۔ انکل شفیق گھر پر ہی ہیں؟ ہاں پاپا گھر پر ہی ہیں۔ تم یہ بتاؤ ڈنر میں کیا پسند کرو گے؟ رہنے دو عمل، ساتھ کہہ رہا تھا آج باہر سے کھائیں گے۔ ساتھ یہ بات نہیں کہہ سکتا، عمل نے پورے یقین سے کہا۔ تم خواہ کبھی کبھی تکلف کرنے لگتے ہو، حالانکہ اب تو تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ خود فرمائش کرنی چاہیے۔ عمل نے شکوہ کیا۔ مجھے عادت نہیں ہے اس طرح کسی سے کچھ کہنے کی، میں کسی نہیں ہوں۔ عمل نے برا سا منہ بنایا۔ دوبارہ ایسا مت کہنا۔ اوکے نہیں کہوں گا، موہت مسکرایا۔ وہ چاروں طرف تنقیدی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم بھی چھٹیوں میں پاکستان چلی جاؤ گی؟ ہاں پاپا بھی جائیں گے، دادی جان بہت اداس ہیں۔ شامی نے بتایا ہے مجھے، وہ خود تو کچھ نہیں کہتی لیکن شامی نہ بھی بتاتا تو بھی مجھے پتا ہے۔ وہ اتنے سارے دن میرے بغیر کبھی نہیں رہی۔ ہمیشہ کی طرح اس نے لمبی بات کی۔ حشام بھی تمہارے لیے بہت اداس تھا، تو کیا ہوا میں بھی اس کے لیے اداس ہوں؟ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ موہت نے بغور اسے دیکھا۔ ہاں تو میں بھی اس سے محبت کرتی ہوں۔ لاپرواہی سے کہتی وہ کھڑی ہو گئی۔ ٹیبل پہ پڑے دونوں کپ اس نے اٹھائے اور موہت کی طرف دیکھا۔
تمہاری پیکنگ تو مکمل ہو گئی ہے نا؟ تو آ جانا ادھر ہی، ساتھ کو بھی لے آنا، ایم ہی بور ہوتے رہو گے ادھر۔ اور یہ ساتھ کی فلائٹ کب ہے؟ کل ہی ہے۔ اچھا میں چلتی ہوں، تم پھر آ جانا خود ہی۔ وہ باہر چلی گئی۔ موہت اسے جاتے دیکھتا رہا۔ اوہ، اس نے جھنجھلا کر مکہ تکیے پہ مارا۔ جو وہ جاننا چاہتا تھا نہیں جان پا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا جاننا چاہتا ہوں میں، اس نے خود سے پوچھا۔ تبھی سعد نے دروازہ کھول کے اسے دیکھا۔ عمل چلی گئی کیا؟ موہت نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو کیا باقی کی آدھی سٹوری مکمل کی تم نے؟ سعد تم بہت فضول بولتے ہو۔ تم وہ سب کچھ عمل سے کہہ کیوں نہیں دیتے موہت، جو تمہارے دل میں ہے؟ سعد اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ میرے دل میں کیا ہے سعد؟ موہت نے نگاہیں اٹھائے بغیر پوچھا۔ تم عمل سے محبت کرنے لگے ہو یار، چاہے تم میرے سامنے اعتراف کرو چاہے نہ کرو، لیکن تم عمل کو ضرور بتا دو یار۔ وہ عمل، وہ حشام سے بہت اٹیچڈ ہے، برسوں کا ساتھ ہے ان کا، بہت محبت کرتی ہے۔ اس سے کیا سوچے گی میرے متعلق؟ موہت نے جیسے اعتراف کیا تھا، کچھ نہیں سوچے گی میری جان۔ سعد نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ وہ بھی تم سے محبت کرتی ہے، یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو سعد؟ تمہاری طرح بے وقوف نہیں ہوں میں، قیامت کی نظر رکھتا ہوں۔ تم نے سیٹ کنفرم کروا لی تھی؟ موہت نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ ہاں، تم نے لاسٹ ایئر مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ چھٹیوں میں دبئی آؤ گے میرے پاس۔ اس سال چکر لگاؤ نا، تمہارا دل بھی بہل جائے گا اور ہم دونوں خوب انجوائے بھی کریں گے۔ سوری سعد، میں اپنا وعدہ اس سال نہیں نبھا پاؤں گا۔ ماما کے بعد بابا بہت دل شکستہ اور نڈھال سے لگے مجھے۔ جب وہ مجھے ایئرپورٹ پر چھوڑنے آئے تو بہت ٹوٹے ہوئے اور بہت اپسیٹ تھے۔ انہیں میری ضرورت ہے سعد، میں انہیں تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا۔ چھٹیاں میں ان کے ساتھ ہی گزاروں گا۔ میری پڑھائی کا پرابلم نہ ہوتا تو میں اب بھی انہیں اکیلا نہ چھوڑتا۔ حالانکہ وہاں عبد الرحمن انکل ہیں، ماں جی ہیں، لیکن وہ انہیں نہیں جانتے اور بابا اپنی تکلیف اور آنسو چھپاتے ہیں۔ وہ کتنی بھی تکلیف میں ہوں، ان سے خود سے کبھی کچھ نہیں کہیں گے۔ اس نے معذرت کرتے ہوئے تفصیل سے بات کی۔ تمہاری پیکنگ ہو گئی ہے تو چلو ذرا ایل ڈی تک چکر لگا آئیں، مانو کے لیے کچھ لے لوں، ورنہ وہ بلی مجھے پنجے مارے گی کہ بھائی کچھ نہیں لایا۔ ساتھ کھڑا ہو گیا۔ میں نے بھی اس کے لیے چاکلیٹ لی تھی، میری طرف سے گفٹ کر دینا اسے۔ ہاں تو وہ تو تم نے لی ہے نا، وہ کہے گی کہ بھائی آپ کیا لائے ہو، یہ تو موہت بھائی نے بھیجی ہیں، اس نے تو مجھے اور بھی شرمندہ کرنا ہے۔ چلو، موہت بھی کھڑا ہو گیا اور وہ دونوں کمرے سے باہر نکل گئے۔ کیا سوچ رہی ہیں ماما؟ حشام نے جو بہت دیر سے ان کی گود میں سر رکھے نیم دراز تھا، آنکھیں کھول کے انہیں دیکھا۔ وہ اس کے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے محبت، شفقت اور ممتا کے سارے رنگ جھلک رہے تھے۔ میں سوچ رہی تھی جب سسٹر نے تمہیں میری گود میں دیا تھا تو میں حیران رہ گئی تھی، اتنے خوبصورت، اتنے صحت مند، جیسے چاند میری گود میں اتر آیا ہو۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اللہ مجھ پہ اتنا مہربان بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ مجھ پہ مہربان تھا شامی، اس نے تمہیں مجھے دیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے، وہ جیسے کہیں کھو سی گئی تھیں۔ وہ ان کی گود میں تھا، چاند کی طرح روشن چمکتے چہرے والا، چھوٹا سا دہانہ کھولتا اور لبوں پر زبان پھیرتا۔ وہ شہزادہ ان کا تھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھی جاتی تھی اور ان کے آنسو اس کے چہرے پر گرتے تھے۔ تب پتہ نہیں کہاں سے وہ ان کے تصور میں آ گیا، کٹے ہونٹ، ناک میں سوراخ، ماتھے پر رسولی۔ ناراضگی سے انہیں تکتا، زمین پر ایڑیاں مار کے روتا۔ اس نے نظریں اٹھائیں، پاس ہی عبد الرحمن کھڑے تھے۔ مبارک ہو سمرین، میری رینو، آج حویلی کو اس کا وارث مل گیا، میرے دادا کی نسل کو چلانے والا آ گیا۔ رینا، تمہارا بہت شکریہ۔ عبد الرحمن کی خوشی سے چہکتی آواز میں ہلکی سی دکھ کی لرزش تھی۔ دوسرا بچہ؟ انہیں یاد آیا کہ اس نے تو جڑواں بچوں کو جنم دیا تھا۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ زندہ ہے نا؟ بیٹا ہے، بیٹی ہے؟ راہمی پلیز اسے بھی لے آؤ نا۔ بیٹا ہے، لیکن عبد الرحمن نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ لیکن کیا راہمی پلیز بتائیں نا، بولے نا، وہ بے چینی سے پوچھ رہی تھی، اور کانوں میں رونے کی آوازیں آ رہی تھیں اور آنکھوں کے سامنے ہاتھ پاؤں مارتا بچہ آ رہا تھا، جس کی پیشانی پر رسولیاں تھیں، ہونٹ کٹا ہوا تھا، ناک میں سوراخ تھا۔ نہیں، انہوں نے آنکھیں بند کر لی تھیں اور دانت سختی سے ایک دوسرے پر جما کر چیخ روکی تھی۔ عبد الرحمن کے اشارے پر نرس دوسرا بچہ لے آئی تھی۔ اس کا سر گیند جتنا تھا، چہرہ لمبوترا سا، آنکھیں بھی لمبی لمبی پتلی تھیں، گلابی پتلے ہونٹ، گلابی رنگ۔ وہ آنکھیں کھولے معصومیت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ کتنے بچے پھینکو گی سمرین، کتنے بچوں کو قتل کرو گی؟ مزید جس بچے کا مجھے لالچ دے رہی ہو وہ بھی ایسا ہی اب نارمل یا اس سے بدتر ہوا تو کیا اسے بھی گٹر میں پھینک دو گی؟ کیا کرو گی؟ احسن کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی سمرین، ممی کہہ رہی تھی۔ آزمائش یا سزا ممی؟ اسے اپنی ہی آواز کی باز گشت سنائی دی۔
سزا، اس کے لب کانپے لیکن آواز نہیں آئی۔ رینا، رینو۔ عبد الرحمن نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس نے ہمیں ایک بیٹا نارمل دیا ہے، صحت مند اور خوبصورت تمہارے جیسا۔ بتاؤ سمرین، بولو، اگر دوسرا بچہ اب نارمل ہوا تو اسے کہاں پھینکو گی؟ احسن کی آواز پھر آئی تھی۔ نہیں میرے اللہ، نہیں، اگر یہ سزا ہے تو میں نے اسے قبول کیا، مجھے معاف کر دے۔ اس کے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس نے گود میں لپٹے بچے کو عبد الرحمن کو پکڑایا اور نرس سے دوسرا بچہ لے کر سینے سے لگا لیا تھا۔ ممتا کے خزانے جیسے ان کے اندر سے ابل پڑے تھے۔ وہ آزمائش تھی جس میں وہ پوری نہیں اتری تھی، اور یہ سزا تھی ان کی ناشکری کی۔ کوئی ان کے اندر چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا۔ نرس صحت مند بچہ لے کے چلی گئی تھی اور عبد الرحمن ملک ان کے پاس بیٹھ گئے تھے۔ تم نے آج مجھے بہت خوبصورت تحفہ دیا ہے، بولو کیا لوگی؟ عبد الرحمن خوش تھے۔ انہیں اس بات کا احساس نہیں تھا کہ ان کا دوسرا بیٹا اب نارمل بھی ہو سکتا ہے، وہ نارمل ہی ہو۔ انہوں نے سمرین سے کہا تھا، کل سے ڈاکٹروں کی ٹیم بیٹھے گی، ٹیسٹ ہوں گے، پھر ہی کوئی حتمی بات کہی جا سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا سر ویسے ہی چھوٹا ہو، تم دعا کرو نا سب ٹھیک ہو۔ وہ خوبصورت تھا لیکن نارمل نہیں تھا، اور وہ تو نارمل تھا۔ احسن نے کہا تھا، ہمارا بچہ نارمل ہے، بس کچھ پرابلم ہے، وقت کے ساتھ علاج ہو جائے گا۔ وہ ہسپتال سے سیدھا حویلی آئے تھے۔ گاؤں میں جشن منایا جا رہا تھا، ڈھول بج رہے تھے، بتاشے بانٹے جا رہے تھے۔ کتنے سالوں کے بعد حویلی کا وارث پیدا ہوا تھا۔ مسجد میں دعائیں کی جا رہی تھیں، صدقے کے بکرے ذبح ہو رہے تھے، خیرات دی جا رہی تھی۔ تائی اماں نے بچہ دیکھتے ہی دانتوں میں انگلی داب لی تھی۔ ہائے نی بہو، یہ تو شاہ ڈولا ہے، اور انہوں نے اسے اپنے دوپٹے میں چھپا لیا تھا۔ وہ سارا دن اسے گود میں چھپائے رکھتی تھی۔ ہمارا ایک بچہ نارمل ہے اور دوسرا نارمل نہیں ہے، عبد الرحمن نے 10 دن بعد ان سے کہا تھا۔ سب رپورٹس آ گئی ہیں، تم کہو تو کسی ادارے؟ نہیں، وہ چیخ پڑی تھی۔ نہیں راہمی، پلیز نہیں، اگر یہ سزا ہے تو میں نے اسے قبول کیا، اگر آزمائش ہے تو مجھے اس میں پورا اترنا ہے۔ اوکے ریلیکس۔ عبد الرحمن ان دنوں اس کے دیوانے تھے۔ تمہارا بچہ ہے رینا، میں تو اس کے لیے کہہ رہا تھا کہ تمہیں سنبھالنے میں پرابلم نہ ہو، ہم باقاعدہ اس کی دیکھ بھال کے لیے جاتے رہیں گے، اس کا خیال رکھیں گے، اس کی پرورش کے اخراجات برداشت کریں گے۔ نہیں پلیز نہیں، خدا کے لیے اسے مت لے کے جائیں، کبھی بھی نہیں۔ وہ رونے لگی تھی، اور اس کے بعد عبد الرحمن نے 18 سال تک کبھی اسے کہیں لے جانے کی بات نہیں کی تھی۔ ہاں، 18 سال کی عمر میں اسے فٹس پڑنے لگے تھے۔ وہ بالکل اب نارمل تھا، اس کے منہ سے رال ٹپکتی رہتی تھی۔ اور ماما، حشام اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آپ کو عفان یاد آ رہا ہے؟ انہوں نے چونک کر حشام کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کی پیشانی چوم لی۔ لیکن میں یہ بھی سوچ رہی تھی شامی کہ ایسا کیا کروں کہ اللہ کی شکر گزار بندی بن جاؤں، اللہ میرے شکرانے کو قبول کر لے۔ میں تو زندگی ایسی گزارتی رہی جیسے کسی جرم کی سزا کاٹ رہی ہوں، میں نے کبھی اس کی دی کسی نعمت کا شکر ادا نہیں کیا۔ شامی، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور وہ اللہ آپ سے ناراض نہیں ہے ماما، اس نے ان کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ میں نے کبھی شکر ادا نہیں کیا کہ اللہ نے مجھے تم جیسا پیارا بیٹا دیا ہے۔ میں ہمیشہ روتی رہی اور پھر اللہ نے میری جھولی میں اجو ڈال دی۔ میں بہت ناشکری ہوں شامی۔ ایسا کرتے ہیں ماما، کہیں چلتے ہیں، بلکہ پہلے قبرستان جائیں گے، واپسی پر امل کی دادی کے پاس کچھ دیر بیٹھیں گے، وہ ضرور بتائیں گے کہ اللہ کا شکر کیسے ادا کیا جائے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں چینج کر کے آتا ہوں، آپ بھی تیار ہو جائیں۔ اس نے سر ہلایا اور ایک بار پھر ماضی میں کھو گئی۔ 5 سال، پورے 5 سال تک انہوں نے عفان کو ایک لمحے کے لیے بھی خود سے جدا نہیں کیا۔ اسے نہلانا، دھلانا، فیڈ کرنا، سب کام اپنے ہاتھوں سے کیے، جبکہ حشام کے لیے ایک فلپائنی گورننس رکھ لی گئی تھی۔ وہ عفان کے ساتھ مصروف رہ کر حشام پر توجہ نہیں دے پاتی تھی، اس لیے عبد الرحمن نے خود ہی گورننس رکھ لی۔ وہ حشام کو بہت چاہتے تھے۔ اس بار انہوں نے اللہ کے تحفے کو ٹھکرایا نہیں تھا، دل و جان سے قبول کیا تھا، لیکن 5 سال بعد پھر، اور وہ ممی کے گلے لگ کر دھاڑے مار مار کر روئی تھی۔ ممی، کیا میری سزا کبھی ختم نہیں ہوگی؟ ممی اسے ہولے ہولے تھپکتی رہی تھیں، سمجھاتی رہی تھیں، جیسے عفان کے بعد سمجھاتی تھیں۔ اور پھر جب وہ اجو، عفان اور حشام کے ساتھ لاہور گئی تھی تو ممی نے التجا کی تھی، سمو اب ایسا کچھ نہ کرنا جو پہلے کیا تھا، اللہ نے تجھے شہزادوں جیسا بیٹا دیا ہے، اس کے لیے۔ ممی، مجھے عفان اور اجو بہت پیارے ہیں۔ اور اس نے آنسو پونچھ کر اجو کو سینے سے لگا لیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ہمیں مزید بچے پیدا نہیں کرنے چاہیے، ہو سکتا ہے وہ بھی ایسے ہی ہوں۔ اللہ کا شکر شامی ہے، عبد الرحمن نے اسے دلاسا دیا تھا، اللہ اسے زندگی دے۔ اماں، اجو نے دبے قدموں آ کر پیچھے سے ان کے رخسار پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ چونک کر مڑی۔
میری بچی، میری اجو۔ سمرین نے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ وہ ہنسنے لگی اور ادھر ادھر سے ہلانے لگی۔ تبھی حشام تیار ہو کے آ گیا۔ وہ یک ٹک اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھے گئی۔ آپ تیار نہیں ہوئی؟ میں تیار ہی ہوں۔ انہوں نے فوراً ہی نظر لگ جانے کے خوف سے نظریں حشام کے چہرے سے ہٹا لیں اور شفو کو آواز دی، شفو، اجو کو لے جاؤ اور اسے غبارے دو۔ شفو نے آ کر اجو کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چلو اجو، اور وہ زور زور سے ادھر ادھر سے ہلاتی ہوئی شفو کے ساتھ چلی گئی۔ سمرین نے دونوں ہاتھوں سے بال پیچھے کیے اور دوپٹہ درست کرتے ہوئے حشام سے پوچھا، تم نے حویلی فون کیا تھا؟ ماں جی سے بات ہوئی؟ تمہارے پاپا کہاں ہیں، حویلی میں یا؟ وہ کھڑی ہو گئی۔ ہاں فون کیا تھا، ماں جی عثمان انکل کے جانے سے بہت اداس ہیں۔ ڈیڈی ابھی کچھ دن حویلی میں ہی رہیں گے، حشام نے بتایا۔ بہت لمبی جدائی کاٹی ہے ماں جی نے، سمرین نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے ماما کہ عثمان انکل ماں جی کی زندگی میں ہی پلٹ آئے۔ ڈیڈی کہہ رہے تھے کہ وہاں کے معاملات طے کر کے وہ ہمیشہ کے لیے پاکستان آ جائیں گے۔ حشام نے برآمدے کی سیڑھیاں اترتے ہوئے سمرین کو بتایا۔ موہت ان کا بیٹا بہت پیارا اور سمجھدار بچہ ہے، عثمان بھائی نے بہت اچھی تربیت کی ہے۔ وہ بھی سیڑھیاں اتر کر گاڑی کے پاس کھڑی ہو گئی تھی۔ حشام نے گاڑی کا لاک کھولا۔ ماما آپ بیٹھیں پلیز، میرا فون اندر رہ گیا ہے، لے کے آتا ہوں۔ اس نے دوسری طرف سے آ کر گاڑی کا دروازہ کھولا تو سمرین نے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھتے ہوئے ایک محبت بھری نظر اس پہ ڈالی۔ اور اللہ نے اسے بھی تو بہت پیارا بیٹا دیا تھا، گو اس کی تربیت میں اس کا بہت زیادہ ہاتھ نہیں تھا، لیکن وہ بھی تو موہت کی طرح ہی تھا، سمجھدار اور باادب۔ اور وہ یکدم ہی وہ پھر ان کے تصور میں آ گیا۔ آنکھیں جھلملا گئی تھیں۔ انہوں نے فوراً ہی دائیں ہاتھ کی پشت سے آنکھیں صاف کیں۔ حشام اندرونی دروازے کا گیٹ کھول کر باہر آیا تھا اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ حشام نے مہر علی کو گیٹ کھولنے کے لیے کہا اور خود گاڑی میں بیٹھ گیا۔ قبرستان میں وہ زیادہ دیر نہیں ٹھہرے تھے۔ دعا مانگ کر وہ فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ چلو شامی۔ حشام کی آنکھوں میں لمحہ بھر کے لیے حیرت نمودار ہوئی۔ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا۔ وہ جب بھی قبرستان آتی تو گھنٹوں بیٹھی رہتی اور روتی رہتی تھی۔ یہ یقیناً ایک مثبت تبدیلی تھی۔ انہوں نے عفان کی موت کو تسلیم کر لیا تھا۔ حشام نے راستے سے خریدے ہوئے پھول قبر پہ ڈالے اور فاتحہ پڑھنے کے بعد سمرین کی طرف دیکھا۔ چلے ماما؟ میں سوچ رہی ہوں شامی، میں بھی کچھ دنوں کے لیے حویلی چلی جاؤں، ماں جی کے پاس رہ کر کچھ دن ان کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لے لوں۔ ضرور جائیں ماما۔ حشام خوش ہوا۔ میں بہت کم وہاں رہی ہوں شامی۔ عفان اور اجو کی وجہ سے وہاں عورتیں عجیب عجیب باتیں کرتی تھیں، ڈراتی تھی مجھے کہ درگاہ والے زبردستی لے جائیں گے اجو اور افو کو، اور اگر ہم نے انہیں نہ دیا تو ان کی بد دعا سے ہمارا گھر تباہ ہو جائے گا۔ تو بس میں نے حویلی جانا بالکل ہی چھوڑ دیا۔ ماں جی کا تو بہت جی چاہتا تھا کہ ہم وہاں رہیں، وہ تمہارے لاڈ اٹھائیں، تم ان کی آنکھوں کے سامنے رہو۔ ماں جی تو مجھ سے ناراض ہی رہتی ہوں گی۔ تم بھی چلو گے نا شامی؟ تمہاری چھٹیاں ہو جائیں گی نا تب تک؟ جی اسی ہفتے ہو رہی ہیں۔ حشام نے چلتے چلتے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ ڈیڈی بہت خوش ہوں گے، اور اگر آپ کا دل لگ گیا تو ہم ساری چھٹیاں وہاں ہی رہیں گے حویلی میں۔ کیا پتا عثمان چاچو بھی آ جائیں اور ان کے ساتھ موہت بھی آ جائے، اس کی بھی تو چھٹیاں ہو جائیں گی۔ بلکہ عمل نے بتایا تھا کہ وہ تو مئی کے 3rd ویک میں فارغ ہو جائے گا۔ بات مکمل کر کے اس نے سمرین کی طرف دیکھا۔ وہ سامنے دیکھ رہی تھی اور ان کے چہرے کا رنگ زرد ہو رہا تھا۔ ماما، اس نے ان کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو قبرستان کے دروازے کے پاس کوئی کھڑا تھا، لمبا سا، گھٹنوں سے نیچے کرتا جس پر 1-2 جگہ پہ بند لگے ہوئے تھے، بے ترتیب داڑھی، اور دونوں بہوؤں کے بیچ اخروٹ جتنا گھومر تھا، شاید رسولی تھی۔ ہاتھوں میں کڑے اور گلے میں موٹے منکوں کی مالا تھی، اور سمرین یک ٹک اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ ماما، کوئی بیکاری یا ملنگ ہے، آپ خامخواہ ڈر رہی ہیں، حشام نے تسلی دی، لیکن وہ تو اس کی پیشانی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے شاید اس کی بات سنی ہی نہیں تھی۔ آس پاس کے سب منظر دھندلے ہو گئے تھے، صرف ایک منظر آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ نرس گلابی کمبل کا کونا ہٹا رہی تھی اور وہ پیشانی پر بہوؤں کے درمیان اخروٹ جتنے ابھار کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ملنگ 2 قدم ان کی طرف بڑھا اور سمرین کو لگا جیسے اس کا دھڑکتا دل بند ہونے کو ہے۔ شامی، یہ بمشکل ان کے لبوں سے نکلا تھا، اور انہوں نے ایک انگلی اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کیا۔ حشام نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ قریب آ چکا تھا۔ وہ ایک جوان آدمی تھا، سیاہ بالوں والا، 24-25 سال کا ہوگا۔ حشام نے اس کی عمر کا اندازہ لگایا۔ ایسے ہٹے کٹے آدمیوں کو بھیک مانگتے دیکھ کر حشام ہمیشہ ہی چڑھتا تھا، اور انہیں محنت کر کے کمانے کی نصیحت کرنا کبھی نہیں بھولتا تھا۔ تم اتنے صحت مند اور جوان ہو، اور ابھی اس کی بات ادھوری ہی تھی کہ اسے لگا جیسے ماما گرنے لگی ہوں۔ بے حد گھبرا کر اس نے بات ادھوری چھوڑ کر انہیں سنبھالا۔
میں بگا ہوں جی، ادھر قبرستان کے پیچھے جھونپڑی میں رہتا ہوں۔ بے ہوش ہوتے ہوتے سمرین نے سنا تھا۔ حشام نے انہیں دونوں بازوؤں میں اٹھا لیا اور تیزی سے باہر کھڑی گاڑی کی طرف بڑھا۔ فقیر اس کے ساتھ ساتھ آیا تھا اور گاڑی میں لٹانے میں اس کی مدد کی تھی۔ شکریہ۔ حشام نے پاکٹ سے کچھ روپے نکال کے بغیر گنے اس کی طرف بڑھائے اور گاڑی کو تیزی سے قریب ترین ہاسپٹل کی طرف بڑھا لے گیا۔ پیاس سے عمل کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر کمرے میں چاروں طرف دیکھا۔ یہ کمرہ اس کا نہیں تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے، لیکن دوسرے ہی لمحے اسے یاد آ گیا کہ وہ برمنگھم میں موہت کے گھر میں ہے۔ وہ جمعے کو شفیق احمد کے ساتھ انکل عثمان سے ملنے آئی تھی۔ اتوار کو شفیق احمد تو واپس چلے گئے تھے کہ ان کے یونیورسٹی میں ضروری لیکچر تھے، جبکہ اس کا پیر اور منگل بھی آف تھا اور اس کی طبیعت کچھ خراب ہو رہی تھی۔ اسے فلو اور معمولی ٹیمپریچر تھا۔ اب اس بیماری میں لے کے جاؤ گے شفیق؟ اسے یہاں ہی چھوڑ دو، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو میں خود چھوڑ جاؤں گا۔ انکل عثمان نے بے حد محبت سے اس کی طرف دیکھا۔ یوں بھی ابھی میرا جی کہاں بھرا ہے، پہلی بار اپنی بیٹی سے ملا ہوں، میری پیاری لاڈلی بہن کی نشانی۔ شفیق احمد خاموش ہو گئے تھے، لیکن عمل کو تاکید کی تھی کہ وہ زیادہ دن نہ رہے، کیونکہ اس کی ان دنوں بہت امپورٹنٹ کلاسز ہیں اور پھر اس کے بعد تو پیپرز تھے۔ خود اس کا بھی ارادہ 2-3 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا نہیں تھا۔ اسے انکل عثمان بہت اچھے لگے تھے، پاپا کی طرح ہی شفیق اور محبت کرنے والے۔ اگرچہ وہ شفیق احمد سے پہلی بار ملے تھے، لیکن کتنی ہی دیر انہیں گلے سے لگائے روتے رہے تھے۔ شفیق، تم میری بہت پیاری لاڈلی بہن کے شوہر ہو اور مجھے بہت عزیز اور پیارے ہو۔ آج سے مجھے اپنا بڑا بھائی ہی سمجھنا۔ اور اس کی یہ عثمان انکل سے دوسری ملاقات تھی، لیکن پہلی بار اس نے سرسری سا انہیں دیکھا تھا، تب وہ اس کے لیے موہت کے بابا تھے، جو موہت کی ماما کی ڈیتھ کی وجہ سے پریشان تھے اور ان کی ڈیڈ باڈی پاکستان لے جانے کے انتظامات میں مصروف تھے۔ وہ اس پہلی ملاقات میں بھی ان سے متاثر ہوئی تھی، چمکتی پیشانی پر سجدوں کا نشان اور پر نور سا چہرہ۔ اور اس دوسری ملاقات میں تو وہ ایک رشتے کے حوالے سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ دادی جان نے اسے بتایا تھا کہ ناہید کو عثمان سے بہت محبت تھی اور وہ بہت یاد کرتی تھی انہیں اور ان سے ملنے کی دعائیں مانگا کرتی تھی، اور اب وہ ملے تھے تو ماما نہیں تھی۔ اس نے ان 2 دنوں میں ان سے ماما کی بہت باتیں کی تھی اور ان سے ماما کی باتیں سننا اسے اچھا لگا تھا۔ ان کے بچپن کی باتیں، ان کے شوق، ان کی دلچسپیاں، وہ سب پہلی بار جانا تھا اس نے۔ دادی کے پاس تو صرف 3-4 سالوں کی یادیں تھیں، لیکن انکل کے پاس تو کئی سالوں کا خزانہ تھا اور وہ ان کے متعلق اور جاننا چاہتی تھی، اس لیے تو ان کے روکنے پر رک گئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ منگل کی شام کو یا بدھ کی صبح واپس چلی جائے گی، لیکن شفیق احمد کے جاتے ہی اس کا ٹیمپریچر بڑھ گیا۔ انکل عثمان نے اسے چیک کر کے میڈیسن لکھ دی تھی، جبکہ موہد اس کا بہت خیال رکھ رہا تھا۔ کبھی سوپ بنا کے لا رہا تھا، کبھی دوائی دے رہا تھا، کبھی ٹیمپریچر چیک کر رہا تھا۔ وہ کتنا کیئرنگ ہے، بالکل حشام کی طرح۔ اور حشام، ہائے کتنے دن ہو گئے اس سے بات نہیں ہوئی تھی، اس کی بات نہیں ہوئی تھی اس سے۔ برمنگھم آنے سے پہلے اس نے بتایا تو تھا اسے کہ وہ برمنگھم جا رہی ہے، اور اب اگر میں نے فون نہیں کیا تو اس نے بھی تو نہیں کیا۔ اس کا موبائل فون کہاں ہے؟ اس نے تکیے کے اطراف ہاتھ مارا اور فون اٹھا کر دیکھا تو چارجنگ ختم ہو چکی تھی۔ ایک گہرا سانس لے کے اس نے فون وہاں ہی رکھ دیا اور سائڈ ٹیبل کی طرف دیکھا کہ شاید وہاں پانی پڑا ہو، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ وہ اٹھی اور بیڈ روم کا دروازہ کھول کے باہر نکلی۔ موہد کچن میں مصروف تھا۔ آہٹ پر اس نے مڑ کے دیکھا۔ ارے عمل، تم کیا ہوا؟ ٹھیک تو ہو نا؟ مجھے پیاس لگ رہی تھی تو مجھے آواز دینی تھی نا، خود کیوں آ گئی ہو؟ میں 2 دفعہ گیا تھا تمہیں دیکھنے، لیکن تم سو رہی تھی۔ اس نے پانی کا گلاس اسے پکڑایا۔ تم بھی حد کرتے ہو موہد، اب ایسی بھی بیمار نہیں ہوں میں۔ تمہیں بہت ہائی فیور تھا، بابا بھی پریشان ہو گئے تھے کل رات تو۔ میں نے تم لوگوں کو بہت تنگ کیا۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ فضول باتیں مت کرو عمل، اور پلیز جا کے لیٹ جاؤ، میں تمہارے لیے بہت مزیدار چکن کارن سوپ بنا رہا ہوں۔ اس نے انڈے توڑ کر سوپ میں ڈالے اور تیزی سے چمچہ ہلایا۔ ماموں جان کہاں ہیں؟ وہ تو آج صبح سے نکلے ہوئے ہیں، ہاسپٹل تو نہیں جا رہے آج کل؟ 1-2 ہفتوں تک ہم لوگ پاکستان چلے جائیں گے، اور پلیز تم یہاں مت کھڑی رہو، میں 2 منٹ میں سوپ لے کے آتا ہوں۔ اس نے چولہا بند کیا اور ٹرے میں باؤل رکھنے لگا۔ وہ گلاس ہاتھ میں لے کر لاؤنج میں آ کے بیٹھ گئی۔ تم یہاں ہی بیٹھ گئی ہو؟ موہد ٹرے میں سوپ کا باؤل لیے آ گیا۔ تمہیں ابھی آرام کرنا چاہیے، بہت کمزور ہو گئی ہو تم۔ میں اب بالکل ٹھیک ہوں موہد، اور مجھے واپس بھی جانا ہے، پتہ ہے نا تمہیں اگلے ہفتے میرا پیپر ہے۔ 1 دن اور ریسٹ کر لو، کل میں تمہیں چھوڑ آؤں گا۔ مجھے ٹرین میں بٹھا دینا موہد، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ نہیں، میں نے شفیق انکل سے کہا ہے کہ میں خود تمہیں چھوڑ جاؤں گا، اور تم یہ سوپ لے لو۔ اس نے چمچہ اور باؤل اس کی طرف بڑھایا۔ میرا جی نہیں چاہ رہا ابھی، تھوڑا سا تو لے لو پلیز، بہت مزے کا ہے۔ اس نے خود ہی اس کے باؤل میں تھوڑا سا سوپ ڈالا۔ تمہاری بیوی بہت لگی ہوگی، بہت خیال رکھو گے اس کا۔
बाउल उसके हाथ से लेते हुए अमल के मुंह से निकला। तो तुम क्यों नहीं बन जाती लकी? मोहित ने बेख्तियार कहा। कैसे? अमल ने उसकी तरफ देखते हुए बेवकूफ़ी से पूछा। मुझसे शादी करके, मोहित के लबों से निकला। अमल की पलकें झुक गईं और रुखसार गुलनार हो गए। मोहित ने उसकी उठती गिरती पलकों को बड़ी दिलचस्पी से देखा, लेकिन फिर उसे मुसलसल नज़रें झुकाए देखकर शर्मिंदा हुआ। सॉरी अमल, अगर बुरा लगा हो तो। नहीं, बुरा नहीं लगा, लेकिन उसने बमुश्किल नज़रें उठाईं। हम क्या अभी बहुत छोटे नहीं हैं शादी के लिए? और मोहित को यकदम हंसी आ गई। तुम भी ना अमल, क्या मैं अभी तुमसे शादी करने लगा हूँ? अभी तो मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ। चलो मैं ज़रा ढंग से बात करता हूँ। उसके अंदर जैसे खुश रंग तितलियाँ रक्स करने लगी थीं। तुम अमल शफीक, क्या मेरी तालीम मुकम्मल होने के बाद मुझसे शादी करना पसंद करोगी? वो मुस्कुराती नज़रों से उसे देख रहा था। अमल को हंसी आ गई। हम गौर करके बताएंगे कि आया हमें आपका प्रपोज़ल कबूल करना चाहिए या नहीं। नहीं मत कहना अमल। वो एकदम संजीदा हुआ था। मुझे बड़े बड़े डायलॉग बोलने नहीं आते, लेकिन मुझे साफ का ख्याल है कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। साफ का ख्याल है। अमल ने आंखें फैलाईं। और तुम्हारा अपना क्या ख्याल है मोहित? मेरा ख्याल है कि साथ सही कहता है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। उसने बालों में उंगलियां फेरी। पता है, जब तुम्हें टेम्परेचर हुआ तो मेरा बस नहीं चल रहा था कि तुम्हारी बीमारी खुद ले लूँ। तुम्हारी तकलीफ़ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और तब मुझे साथ की बात का यकीन आ गया कि मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। उधर पाकिस्तान में तो साल में 3-4 दफ़ा फ्लू हो जाता है हमें। ये तो यहाँ आकर मुझे पता चला कि इंग्लैंड में ये खासी ख़तरनाक बीमारी तस्वुर की जाती है। अमल, बात को टालो मत। वो झुल्लाया। मैं नहीं जानती मोहित, 2-3 साल बाद क्या होगा? अमल भी संजीदा हो गई थी। लेकिन मेरे लिए तुम्हारी रफ़ाकत बाइसे फ़ख्र है। मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ ही रहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच अमल। मोहित उसके खूबसूरत इजहार पर ममनून हुआ। अमल, हमारा साथ बहुत मुख्तसर है। तकरीबन 9 माह पहले हम मिले थे। ये मुद्दत किसी को जानने के लिए शायद बहुत कम है। तो मुझे नहीं जानती, मेरी आदत मजाज, मेरी पसंद नापसंद। मैं बहुत सादा सा बंदा हूँ अमल। मेरी दुनिया बहुत महदूद रही है। मामा, बाबा और मैं। साथ के अलावा मेरा कोई गहरा दोस्त नहीं है। 7 साल से मेरी ज़िंदगी का महवर सिर्फ मामा रही हैं। मैंने हर लम्हा सिर्फ उन्हें सोचा, वो ठीक हो जाएंगी। उसकी आवाज़ पर आ गई। मैंने ये 7 साल उसी ख्वाब के से आलम में गुजारे हैं। मैं कभी भी बहुत सोशल नहीं रहा। तो मेरे मुतालिक मज़ीद कुछ जानना चाहती हो, पूछना चाहती हो तो पूछ लो। मुझे तुमसे कुछ नहीं पूछना मोहित। मैं तुम्हें तुमसे ज़्यादा जानती हूँ। उसकी सब्ज़ आंखों में बला की जगमगाहट थी। याद है ना, पहली मुलाकात में तुमसे मैंने क्या कहा था कि मेरे अंदाज़े कभी गलत नहीं हुए। और पता है, पहली मुलाकात में तुम मुझे बहुत अपने अपने लगे थे, जैसे मैं तुम्हें हमेशा से जानती हूँ। शायद कज़न होने के नाते तुम में हशाम की थोड़ी बहुत मुशाबहत थी, या फिर हमारे रिश्ते, या फिर हमारे दरमियान जो रिश्ता था उसकी कशिश थी कि मैं बेइख्तियार तुम्हें मुखातिब कर बैठी थी। वरना मैं भी इस तरह की लड़की नहीं थी जैसा तुमने मेरे मुतल्लिक सोचा था। क्या सोचा था मैंने? वो जो हशाम के मुतल्लिक सोच रहा था, एकदम गड़बड़ा के उसे देखने लगा। ये तो तुम्हें पता होगा ना, तुमने मुझे गलत नंबर दिया था। वो शरारत से उसे देख रही थी। मैं उसके लिए तुमसे सॉरी कर चुका हूँ अमल। मैं मजाक कर रही थी मोहित, तुम संजीदा हो गए। इससे पहले कि मोहित कुछ कहता, फ़ोन की बेल हुई तो मोहित उठकर फ़ोन सुनने लगा। अमल ने सूप का बाउल उठाया और एक चमचा मुंह में डाला। फ़ोन किसका था? अमल ने पूछा। बाबा का था। वो कुछ देर बाद डॉक्टर एहसन के साथ घर आ रहे हैं। एक्चुअली डॉक्टर एहसन ये घर खरीदना चाहते हैं। तो तुम लोग ये घर फ़रोख्त कर रहे हो? उसे पता नहीं क्यों अफसोस हुआ था। हाँ, बाबा हमेशा के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं, और मैं भला इस इतने बड़े घर की कैसे देखभाल कर सकता हूँ जबकि मुझे यहाँ रहना भी नहीं है। मैं तो वहाँ ही रहूँगा जहाँ मुझे पढ़ना होगा, और छुट्टियों में बाबा के पास ही चला जाया करूँगा। तुम्हें अफसोस तो होगा मोहित, वो घर जहाँ तुमने अब तक की सारी ज़िंदगी गुजारी, जहाँ तुम्हारे बचपन, तुम्हारी लड़कपन की यादें बिखरी पड़ी हैं, कदम कदम पर तुम्हारी मामा की यादें हैं। वो उसके लिए अफसुर्दा हो रही थी। नेचुरल सी बात है अमल, लेकिन मजबूरी है। बाबा ने कभी पाकिस्तान जाने की बात नहीं की थी, ना अपने किसी रिश्ते का जिक्र किया था, लेकिन अब मामा के बाद अचानक ही उन्होंने पाकिस्तान जाने का फ़ैसला कर लिया है। मैं बाबा को रोकूं तो शायद वो रुक जाएं, शायद ना जाएं, लेकिन मैं देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि जब से वो पाकिस्तान से आए हैं वो यहाँ बहुत मुश्किल से वक्त गुजार रहे हैं। एक बार बाबा ने कहा था, आदमी की जड़ें जिस ज़मीन में होती हैं कभी ना कभी उस ज़मीन की तरफ लौटना ही होता है, और मैं बाबा को उनकी ज़मीन और उनके अपने रिश्तों में वापस जाने से मना नहीं कर सकता। उसने बेहद अफसुर्दगी से कहा। और तुम्हारी मामा मोहित, क्या उन्होंने भी कभी अपने रिश्तों के हवाले से बात नहीं की थी? उसने पूछा। नहीं, ऐसा नहीं है।
ماما تو بہت ذکر کرتی تھیں اپنی آپا بہنوئی اور بھانجے بھانجیوں کا۔ والدین کا ان کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی آپا نے ہی ایک طرح سے انہیں پالا تھا۔ جب تک کومے میں نہیں گئی تھیں اپنی آپا کو فون کرتی رہتی تھیں اور ان سے ملنے کو بے چین رہتی تھیں۔ ان دنوں وہ ان سے ملنے کا پروگرام بنا رہی تھیں۔ ہسپتال سے آ کر شاپنگ کرنے نکل جاتی، ڈھیروں شاپنگ کی تھی انہوں نے سب کے لیے۔ اور اس روز جب ماما کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس روز انہیں اپنی آپا کی موت کی اطلاع ملی تھی اور وہ پاکستان جانا چاہتی تھیں کہ کسی طرح کوئی سیٹ مل جائے اور وہ آخری بار اپنی آپا کو دیکھ لیں، لیکن وہ خاموش ہو گیا۔ امل نے اس کے بازو پہ ہاتھ رکھ کر گویا تسلی دی، اور پھر ہم نے کبھی پاکستان جانے کا سوچا ہی نہیں۔ ماما کو یوں چھوڑ کر کیسے جاتے؟ میرے کزنز اور خالو نے بھی کوئی رابطہ نہیں رکھا اور ہم بھی ماما کی وجہ سے اتنے ٹینس رہتے تھے کہ کبھی کوشش ہی نہیں کی، لیکن اب جب میں پاکستان گیا انہیں ڈھونڈ کر رابطہ کروں گا۔ وہ باؤل اٹھا کر کچن کی طرف چلا گیا تو امل سوچنے لگی کہ یہ موہت عثمان جو اتنا سمارٹ، اتنا خوبصورت ہے، ہینڈسم اور شاندار، لڑکیاں جسے مڑ مڑ کے دیکھتی ہیں لیکن جو اپنے آپ میں مگن رہتا ہے، اور جو پتہ نہیں کب کیسے اس کے دل کا مکین بن گیا تھا اور جو اسے بہت اچھا لگنے لگا تھا، اس نے اس سے شادی کی خواہش کی ہے۔ اور یہ کس قدر حیران کن بات ہے کہ وہ مجھ سے یعنی امل شفیق سے محبت کرتا ہے، اور یہ محبت کا اظہار کیا اس طرح کیا جاتا ہے؟ اسے ایک دم ہنسی آ گئی۔ کیوں ہنس رہی ہو؟ موہت واپس آ گیا تھا۔ بس یوں ہی۔ اس نے موہت کی طرف دیکھا اور خود بخود ہی اس کی پلکیں جھک گئیں۔ بس یوں ہی کیوں؟ موہت نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ امل آج سے پہلے اسے اتنی خوبصورت، اتنی اپنی کبھی نہیں لگی تھی۔ بیمار سے چہرے اور بکھرے بالوں کے ساتھ وہ اس وقت اسے دنیا کی ساری لڑکیوں سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ یوں ہی امل نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبایا۔ مجھے یہ سوچ کے ہنسی آئی تھی کہ دنیا میں سب محبت کرنے والے کیا اس طرح، اس انداز میں محبت کا اظہار کرتے ہوں گے؟ کم از کم فلموں اور کہانیوں میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ موہت مسکرایا۔ میں نے تمہیں بتایا تو تھا کہ مجھے لمبے لمبے ڈائلاگز نہیں آتے، لیکن تمہیں اگر کسی اور طرح کا اظہار پسند ہے تو بتا دو، ویسے ہی اظہار کر دیتا ہوں۔ وہ پہلی بار شوق ہوا تو امل گھبرا کے کھڑی ہو گئی۔ نہیں، بس ایسے ہی ٹھیک ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور آخری سانس تک تمہیں ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ موہت نے اس کی بات مکمل کی۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں تمہارے بغیر۔ وہ شرارت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ رکو نا، کہاں جا رہی ہو؟ ابھی تو مجھے اور بھی بہت کچھ کہنا ہے۔ میں ذرا فریش ہو کے اور چینج کر کے آتی ہوں۔ انکل عثمان کے ساتھ ڈاکٹر احسن بھی آ رہے ہیں نا، تو کیا کہیں گے؟ وہ موہت کی نظروں سے گھبرا کر تیزی سے بیڈ روم میں گھس گئی۔ موہت کے لبوں پر بکھری مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ اور یہ امل شفیق احمد ہے جس نے بہت چپکے سے، بہت خاموشی سے اس کے دل میں جگہ بنائی تھی۔ یہ لڑکی جو جب بھی ملتی پہلے سے مختلف اور انوکھی لگتی ہے، بے حد مخلص اور بے ریا لڑکی، کب اس کے دل میں اتر کر مسند نشیں ہوئی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کتنی اپنائیت اور محبت تھی۔ اس نے کتنی ہی بار سعد الطاف کی بات کو جھٹلایا تھا۔ میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے، یہ محبت بس کتابی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن ہر روپ میں ہر بار ہی وہ اس کے دل میں خوب جاتی تھی۔ لیکن حشام، اسے پھر حشام کا خیال آیا تھا، لیکن پھر خود ہی اس نے اس خیال کو جھٹک دیا۔ وہ یقیناً اس سے اس طرح محبت نہیں کرتی جس طرح مجھ سے، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ بے چین سا ہو گیا تھا اور مضطرب سا ہو کر ادھر ادھر ٹہلنے لگا تھا۔ دل یک دم بجھ سا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ تیار ہو کے باہر آئی تو وہ یک ٹک اسے دیکھے گیا۔ ہلکی سی نکاہت نے اسے جیسے اور دلکش بنا دیا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ شرمائی تھی۔ کچھ نہیں۔ یہ حشام کا بہت دنوں سے فون نہیں آیا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، میرے فون کی بیٹری ختم ہو گئی تھی، اس نے ضرور کیا ہوگا۔ امل نے بغور اسے دیکھا اور مدھم سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر نمودار ہوئی۔ تم شامی کے متعلق سوچ رہے تھے نا؟ ہمیشہ کی طرح اس نے بالکل ٹھیک اندازہ لگایا تھا۔ ویسے تم مجھ سے پوچھ سکتے ہو جو کچھ تمہارے دل میں ہے۔ نہیں، وہ سٹ پٹایا۔ میرے دل میں کچھ نہیں ہے، وہ تو یوں ہی تم نے اتنے دنوں سے اس کے فون کا ذکر نہیں کیا تو۔ شامی اور میں بچپن سے اکٹھے ہیں، ہم عمر ہیں، ایک ہی اسکول میں ایجوکیشن حاصل کی، او لیول تک ہم ایک ہی اسکول میں رہے۔ وہ میرا بہت اچھا دوست ہے، بھائیوں جیسا۔ اس نے ہمیشہ میرا ایسے خیال رکھا جیسے بڑے بھائی رکھتے ہیں، حالانکہ وہ مجھ سے صرف چند دن بڑا ہے۔ میں اس سے محبت کرتی ہوں، اتنی کہ اگر وہ تکلیف میں ہوگا تو میں اس تکلیف کو اپنے دل پہ محسوس کروں گی۔ ہر محبت کی خوشبو اور اس کا رنگ الگ ہوتا ہے موہت۔ میں اس سے جو محبت کرتی ہوں اس کا رنگ اور خوشبو الگ ہے، اور تمہارے لیے میرے دل میں جو جذبہ ہے وہ بالکل الگ ہے۔ اس کا رنگ انوکھا اور اس کی خوشبو نرالی ہے، مست کر دینے والی، انوکھی سی۔ اس سے پہلے میں نے ایسا جذبہ، ایسی خوشبو کبھی محسوس نہیں کی،
اس نے تفصیل سے بات کی اور موہت نادم سا ہو گیا۔ یہ چھوٹی سی لڑکی پوری جادوگرنی ہے، پتہ نہیں کیسے اندر تک کی خبر ہو جاتی ہے اسے، اور پھر کتنی آسانی سے ہر بات کہہ دیتی ہے۔ تم بتاؤ تمہیں حشام کیسا لگا؟ اس نے یک دم بیٹھتے ہوئے پوچھا، اور یہ بھی اس کی عادت تھی، بات کرتے کرتے ایک دم ہی کوئی بالکل مختلف بات شروع کر دیتی تھی۔ حشام؟ موہت کی آنکھوں کے سامنے حشام آ گیا۔ اسے گلے لگائے، اس کی ماما کا پرسہ دیتا، ان کے جنازے کو کندھا دیتا۔ وہ عمر میں موہت سے چھوٹا تھا لیکن قد میں وہ دونوں برابر تھے، بلکہ حشام کا قد موہت سے آدھ انچ بڑا ہی تھا۔ حشام سے اس کی ملاقات بہت مختصر رہی تھی، بہت زیادہ بات چیت نہیں ہوئی تھی ان کے درمیان، لیکن جس روز عبدالرحمن نے ایک ساتھ دونوں کو اپنے دونوں بازوؤں میں لیتے ہوئے عثمان ملک سے کہا تھا، عثمان میں موہت کو دیکھ کر بہت خوش ہوں، میرا حشام اکیلا نہیں ہے، اس کا بازو ہے، میرا بھتیجا، میرا بیٹا، اس کا غمگسار۔ اور اس وقت اسے بھی لگا تھا کہ وہ اب اکیلا نہیں ہے، کوئی ہے اس کا اپنا، اس کا کزن، بھائی، تنہا نہیں رہا۔ وہ ہولے ہولے بتا رہا تھا اور امل بہت دلچسپی سے سن رہی تھی۔ اس کی سبز آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی اور گلابی ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ایک دن اچانک مجھے پتہ چلے گا کہ میرا ایک تایا زاد بھائی ہے اور ایک پیاری سی کزن ہے۔ رشتوں کے معاملے میں خود کو میں خاصا غریب سمجھتا تھا، لیکن اب میں یکدم مالا مال ہو گیا ہوں۔ اور وہ تمہاری خالہ زاد بہن بھائی بھی تو ہے نا؟ ہاں ہے تو، وہ مسکرایا۔ اور تبھی ڈور بیل بجی۔ اوہ بابا آ گئے۔ وہ گیٹ کھولنے چلا گیا اور پھر ڈاکٹر عثمان اور ڈاکٹر احسن کے ساتھ اندر آیا۔ السلام علیکم، اس نے کھڑے ہوتے ہوئے سلام کیا۔ کیسی ہے اب میری بیٹی؟ انہوں نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا۔ آج تو بہت بہتر ہوں انکل۔ ڈاکٹر احسن؟ انہوں نے ڈاکٹر احسن سے اس کا تعارف کروایا۔ یہ میری بھانجی ہے امل شفیق۔ شفیق سے تو تم مل چکے ہوگے؟ جی، اور امل سے بھی ملاقات ہو چکی ہے میری۔ ڈاکٹر احسن کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی، اور اگر ڈاکٹر احسن اپنے چہرے پر ہر وقت اتنی سنجیدگی طاری نہ رکھیں تو بہت اچھے لگیں، اس نے سوچا اور ڈاکٹر عثمان کی طرف دیکھا۔ ہر بار کی طرح اس نے سوچا کہ ڈاکٹر عثمان کے چہرے پر داڑھی کتنی سجتی ہے، اور اس کا اظہار بھی کر دیا۔ ڈاکٹر عثمان اور موہت کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، جبکہ ڈاکٹر احسن سختی سے لب بھینچے صوفے پہ بیٹھ گئے، اور اس نے اندازہ لگایا کہ ڈاکٹر احسن کی زندگی میں ضرور کہیں کچھ غلط ہوا ہے، کوئی حادثہ، کوئی المیہ۔ موہت اٹھ کر کچن میں گیا تو وہ بھی کچن میں آ گئی۔ موہت گلاسوں میں جوس ڈال رہا تھا۔ تم خاصے سگڑ ہو موہت، اب یہ مت کہنا کہ تمہاری بیوی بڑے فائدے میں رہے گی، کیونکہ وہ تم ہی ہوگی اور فائدہ تمہیں ہی ہوگا، لیکن میں تمہیں کچن کا کام کہاں کرنے دوں گی؟ یہ عورتوں کا شعبہ ہے اور میں خود بڑی سگڑ ہوں۔ دادی نے مجھے ہر فن میں طاق کر چھوڑا ہے۔ ہاں، اس کا اعتراف تو میں بھی کروں گا کہ تم زبردست کوکنگ کرتی ہو، ساتھ تو دیوانہ ہے تمہارے پکے کھانوں کا۔ اس نے گلاس ٹرے میں رکھے۔ امل نے ٹرے اس کے ہاتھ سے لے لیا اور لاؤنج میں آ گئی۔ ڈاکٹر عثمان اور ڈاکٹر احسن باتوں میں مصروف تھے۔ ڈاکٹر عثمان نے اس کی طرف دیکھا۔ تھینک یو بیٹا، اور ہاں ڈاکٹر احسن ڈنر ہمارے ساتھ ہی کریں گے۔ نہیں نہیں ڈاکٹر عثمان، میں اتنی دیر نہیں رکوں گا، انہوں نے جوس کا گلاس لیتے ہوئے کہا۔ بچے ایک دوست کی برتھ ڈے پارٹی میں شرکت کے لیے گئے ہوئے ہیں، مجھے انہیں پک کرنا ہے، تو بھابھی پک کر لیں گی نا ڈاکٹر احسن؟ ڈاکٹر عثمان نے بھی جوس کا گلاس پکڑ لیا۔ محسنہ اگر بھول گئی انہیں پک کرنا تو؟ یہ عورتیں بڑی لاپرواہ ہوتی ہیں ڈاکٹر عثمان، ان کا کچھ اعتبار نہیں ہوتا۔ بچے وہاں انتظار کرتے رہیں اور یہ محترمہ گھر میں ٹی وی دیکھتی رہیں، اور یاد ہی نہ رہے کہ انہیں لے کے آنا ہے۔ ڈاکٹر احسن یکدم بولے تھے۔ امل ایک گہرا سانس لے کے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اگر آپ مائنڈ نہ کریں انکل احسن تو ایک بات کہوں؟ ڈاکٹر احسن نے جوس کا گھونٹ لیتے ہوئے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میرے خیال میں بچوں کی کیئر ماں باپ کے مقابلے میں زیادہ کرتی ہے۔ اسے بچوں کا زیادہ خیال ہوتا ہے، جبکہ باپ لاپرواہ ہوتے ہیں۔ وہ بچوں کے متعلق اتنے حساس نہیں ہوتے جتنے ماں ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ باپ کو محبت نہیں ہوتی، اولاد سے ہوتی ہے، بہت ہوتی ہے، لاڈ کرتے ہیں، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے۔ یہ آپ کا خیال ہے بیٹا جی، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، ڈاکٹر احسن نے اپنے اسی سنجیدہ انداز میں کہا۔ وہ مائیں اور ہوتی تھیں، میری والدہ کے وقول جو اولاد کے لیے جگر ساڑ دیتی تھیں، خود مٹ جاتی تھیں، راکھ ہو جاتی تھیں، لیکن اولاد کو گرم ہوا سے بھی بچاتی تھیں۔ لیکن یہ آج کل کی مائیں، یہ کیا جانے اولاد کی۔ معاف کیجیے گا انکل، امل نے ان کی بات کاٹی۔ ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی زمانے کی ہو۔ اس کے سینے میں جو دل دھڑکتا ہے وہ ماں کا دل ہوتا ہے، جس میں اولاد کی محبت ہر محبت پہ حاوی ہو جاتی ہے۔ اولاد کے سامنے باقی سارے رشتے بے معنی ہو جاتے ہیں۔ میں ایک ایسی ماں کو جانتی ہوں جس نے اپنی زندگی اپنے اب نارمل بچوں کے لیے وقف کر دی۔ میں نے ان بچوں کے لیے انہیں روتے، دعائیں مانگتے اور ان کی دیکھ بھال کے لیے ہلکان ہوتے دیکھا ہے۔ وہ جذباتی ہو گئی تھی۔
وہ بہت سوشل تھیں، بہت خوبصورت تھیں، لیکن انہوں نے ان بچوں کے لیے اپنا آپ رول دیا۔ ڈاکٹر احسن کے لبوں پر ایک طنزیہ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ بیٹا، آپ سنی سنائی باتیں نہ کریں۔ اپنا آپ رول دیا، اور وہ بھی اب نارمل بچوں کے لیے؟ امپاسبل۔ یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، میں اپنے بچپن سے انہیں دیکھ رہی ہوں۔ میری بڑی ممانی ہے، ہر دم بچوں کی فکر میں گلتی ہوئی، اپنے آپ سے بیگانہ ان کی بہتی رالوں کو اپنے ہاتھوں سے پونچھتی ہوئی، رال سے لتھڑے چہروں کو چومتی ہوئی۔ ڈاکٹر احسن کی آنکھوں میں لمحہ بھر کے لیے حیرت ابھری۔ یہ صحیح کہہ رہی ہے احسن، ڈاکٹر عثمان نے اس کی تائید کی۔ میں نے خود دیکھا ہے بابی کو، اجو کو ایک لمحے کے لیے خود سے جدا نہیں کرتی، اور جب عفان کا ذکر کرتی ہیں تو ان کے آنسو رکتے نہیں۔ عفان میرے بھتیجے کا کچھ عرصے پہلے ہی انتقال ہوا ہے، اور اگر میں آپ سے کہوں کہ میں ایک ایسی ماں کو جانتا ہوں جس نے اپنے جائز بیٹے، سگے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے بڑھنے کے لیے رات کے اندھیرے میں کسی گھر کے سامنے پھینک دیا، صرف اس لیے کہ اسے ڈر تھا کہ لوگ اس کے بیٹے کو دیکھ کر مایوس ہوں گے کیونکہ وہ اپنے والدین کی طرح خوبصورت نہیں تھا۔ نہیں، عمل کے لبوں سے نکلا، یہ حقیقت ہے۔ ڈاکٹر احسن کا لہجہ بے حد تلخ تھا، اور اس تلخی کو سب نے ہی محسوس کیا۔ کوئی ماں اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہے؟ اور بچے تو جیسے بھی ہوں ماں باپ کو بہت پیارے ہوتے ہیں۔ عمل کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں بھی آج تک اس سوال کا جواب نہیں پا سکا کہ کوئی ماں اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر احسن کی آواز آہستہ تھی۔ کیا یہ سچ ہے؟ برسوں بعد آج دل کا درد لبوں پہ آیا تھا۔ وہ جب پیدا ہوا تو اس کے سر پہ بال نہیں تھے، اس کا ایک ہونٹ کٹا ہوا تھا، پیشانی اور رخساروں پر رسولیاں تھیں۔ وہ سر جھکائے ہولے ہولے کہہ رہے تھے، میں ان دنوں جہلم میں تھا، وہ بہت طوفانی رات تھی، بارش، اولے، جھکڑ۔ میں ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہسپتال میں بزی تھا، اور اس نے، میری بیوی نے، اس رات برستی بارش میں چند دن کے بچے کو کسی گھر کے برآمدے میں چھوڑ دیا۔ وہ میرا بیٹا تھا۔ ڈاکٹر احسن کی آنکھیں نم ہو گئیں، اور جب مجھے پتہ چلا تو میں نے اسے بہت تلاش کیا، کالونی کے ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، مہینوں وہاں جاتا رہا کہ شاید کسی نے ترس کھا کے اٹھا لیا ہو، لیکن جب سگی ماں نے ترس نہیں کھایا تو سب خاموش بیٹھے تھے۔ عمل کے آنسو اس کے رخساروں پہ پھسل آئے تھے۔ ڈاکٹر عثمان مضطرب سے اپنی انگلیاں چٹکا رہے تھے۔ ان کی نظریں بار بار ڈاکٹر احسن کی طرف اٹھتی تھیں اور پھر موہت کی طرف۔ کیا محسنہ آنٹی؟ عمل کے لبوں سے نکلا۔ نہیں۔ ڈاکٹر احسن نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے اسے طلاق دے دی۔ میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، ہم نے بہت مشکلات کے بعد ایک دوسرے کو پایا تھا، لیکن میں اسے معاف نہیں کر سکا۔ بہت کوشش کی کہ معاف کر سکوں، لیکن میں ایک ایسی عورت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا تھا جسے میں اپنے بچے کی قاتل سمجھتا تھا۔ محسنہ سے شادی میں نے اپنے والدہ کے اصرار پہ کی ہے، لیکن بچوں کے معاملے میں اس پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ میں کرنا چاہتا ہوں پر نہیں کر پاتا، بہت بے اعتبار ہو گیا ہوں میں۔ محسنہ آنٹی ایسی نہیں ہے انکل، عمل نے اپنے آنسو پوچھے۔ آپ کسی اور کے جرم کی سزا انہیں مت دیں، ان سے ان کے ماں ہونے کا فخر مت چھینیں۔ ایک ماں کی غلطی پر آپ پوری دنیا کی ماں کو الزام نہیں دے سکتے۔ لاکھوں کروڑوں مثالیں ہیں ماؤں کی، ان قربانیوں کی جو انہوں نے اپنے بچوں کے لیے دیں۔ انسان بہت کمزور ہوتا ہے، کبھی کبھی اس کی بشری خامیاں اس پہ حاوی ہو جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ بھی کسی ایسے ہی لمحے کی زد میں آ گئی ہوں اور اب تڑپتی ہوں، روتی ہوں اس کے لیے جسے انہوں نے خود گنوا دیا تھا۔ ڈاکٹر عثمان نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ عمل کتنی سمجھداری کی بات کر رہی تھی۔ میں نے جب محسنہ آنٹی کو پہلی بار دیکھا تھا تو مجھے لگا تھا کہ ان کے ساتھ کہیں کچھ غلط ہے، لیکن اب میں نے جانا وہ اندر سے ٹوٹ رہی ہیں۔ آپ کی بے اعتباری انہیں ہولے ہولے مار رہی ہے۔ آپ کبھی غور سے ان کے چہرے پہ بکھرے کرب کو دیکھیے گا اور سوچیے گا کہ آپ جیسا رفیق زندگی اور اتنے پیارے بچے ہوتے ہوئے بھی یہ کرب ان کے چہرے سے کیوں جھلکتا ہے۔ اپنے بچوں سے ان کی ماں مت چھینیے۔ بن ماں کے بچوں کے لیے زندگی خالی محل کی طرح ہوتی ہے، ویران اور بے رونق۔ ڈاکٹر احسن خاموشی سے اسے سن رہے تھے۔ تبھی ان کا فون بج اٹھا۔ انہوں نے فون اٹینڈ کیا۔ دوسری طرف محسنہ تھیں جو پوچھ رہی تھیں کہ بچوں کو کب لینے جانا ہے، وہ جائیں گے یا وہ چلی جائیں؟ تم چلی جاؤ محسنہ، بچوں کو لے آؤ، میں ذرا بزی ہوں، ڈاکٹر احسن نے کہا تو عمل نے جتاتی نظروں سے انہیں دیکھا۔ انہوں نے نظریں چرا لیں اور فون آف کر کے ڈاکٹر عثمان سے مخاطب ہوئے جو کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ آپ یہ گھر کیوں فروخت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا پھر واپس آنے کا ارادہ نہیں ہے؟ ہاں، وہ چونکے، میں اپنے گاؤں میں ایک چھوٹا سا ہسپتال بنوانا چاہتا ہوں، وہاں علاج کی سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ایک ڈسپنسری ہے جہاں ضرورت پڑنے پر ادویات ملتی ہیں، نہ ڈاکٹر میسر آتا ہے۔ عبدالرحمن بھائی سے میری بات ہو گئی تھی، زمین بھی ہم نے منتخب کر لی ہے۔ عبدالرحمن بھائی نے کسی آرکیٹیکٹ سے بھی نقشے کی بات کر لی ہے۔ یہ آپ نے اچھا سوچا بابا، موہت نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔
امل بھی ستائشی نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے لاؤنج سے نکل کے کچن میں چلے گئے۔ لیکن ڈاکٹر عثمان، وہاں آپ کو علاج کی وہ سہولتیں میسر نہیں آ سکیں گی جو یہاں حاصل ہیں۔ ڈاکٹر احسن کے لہجے میں تشویش تھی۔ ڈاکٹر عثمان نے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ موہد اور امل جا چکے تھے۔ موہد میری بیماری کے متعلق نہیں جانتا، میں اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا، اور ڈاکٹر احسن، زینی کی طرح میں بھی چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد مجھے اپنی زمین کی مٹی نصیب ہو۔ میں اپنی باقی ماندہ زندگی وہاں ہی گزارنا چاہتا ہوں۔ لیکن ڈاکٹر احسن کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ ڈاکٹر عثمان نے ان کی بات کاٹ دی۔ ڈاکٹر جان اور ایک دو لوگ اور بھی یہ گھر خریدنے میں انٹرسٹڈ ہیں، بلکہ ڈاکٹر جان تو میری منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہیں، لیکن جب آپ نے خواہش ظاہر کی کہ آپ بھی گھر خریدنا جا رہے ہیں تو پتہ نہیں کیوں میرے دل میں خیال آیا کہ پہلے یہ گھر آپ کو دکھا دوں۔ تب میں نہیں جانتا تھا کہ آپ کو یہ گھر پسند آئے گا بھی یا نہیں، اور آپ میری مرضی کی قیمت لگائیں گے یا نہیں۔ میں نے یوں ہی آپ سے ذکر کر دیا، حالانکہ آپ نسبتاً چھوٹا گھر خریدنا چاہ رہے تھے۔ لیکن کچھ باتیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ گھر میں آپ کو ہی فروخت کروں گا۔ آپ جو بھی قیمت لگائیں گے مجھے منظور ہوگی۔ ڈاکٹر احسن کی آنکھوں کی حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں یہ گھر ایسے ہی فرنشڈ آپ کو دے رہا ہوں۔ جس چیز کی آپ کو ضرورت نہ ہو وہ کسی کو دے دیجیے گا۔ چلیے آپ کو پورا گھر دکھا دوں، آپ نے تو صرف کچھ حصہ دیکھ رکھا ہے۔ ڈاکٹر احسن یوں ہی حیران سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ جب میں اور زینی لندن سے یہاں منتقل ہوئے تھے تو زینی نے بہت سارے گھر دیکھنے کے بعد اسے پسند کیا تھا اور بہت شوق سے اس کی زیبائش و آرائش کی تھی۔ وہ ساتھ چلتے ہوئے بتا رہے تھے، یہ موہد کا بیڈ روم ہے۔ انہوں نے دروازے کو ہلکا سا پش کیا۔ ہم جب یہاں آئے تھے تو موہد 8-9 سال کا تھا، اور زینی نے اس کا بیڈ روم اس کی عمر کے حساب سے ہی ڈیکوریٹ کیا تھا، اور عمر کے لحاظ سے ہی وہ اس میں تبدیلی کرتی رہتی تھی۔ موہد تقریباً 14 سال کا تھا جب زینی کے ساتھ وہ حادثہ پیش آیا، اور موہد نے 8-9 سالوں میں اپنے بیڈ روم میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا زینی نے سیٹ کیا تھا، اس لیے یہ تمہیں 22-23 سال کے لڑکے کا نہیں 13-14 سال کے بچے کا کمرہ لگے گا۔ دونوں ماں بیٹے ایک دوسرے کے دیوانے تھے۔ زینی کی جان اٹکی ہوئی تھی اس میں۔ یہ بیڈ روم کے ساتھ والے روم کو موہد نے اپنی اسٹڈی بنا رکھا ہے اور ضرورت کے مطابق سیٹ کر رکھا ہے۔ انہوں نے بیڈ روم میں قدم رکھتے ہوئے ساتھ والے روم کے متعلق بتایا۔ سامنے ہی دیوار پر موہد کی 12-13 سال کی عمر کی تصویر سنہری چوکھٹے والے فریم میں لگی ہوئی تھی۔ دائیں بائیں ڈاکٹر عثمان اور ڈاکٹر زینب تھیں۔ ڈاکٹر احسن کمرے میں ایک نظر ڈال کر تصویر کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ یہ حادثے سے تقریباً سال بھر پہلے کی تصویر ہے۔ ڈاکٹر احسن بہت غور سے تصویر دیکھ رہے تھے جب ڈاکٹر عثمان نے انہیں مخاطب کیا۔ ڈاکٹر احسن، کبھی آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ آپ کا بیٹا زندہ ہوگا، کہیں کسی اور گھر میں پل رہا ہوگا؟ جسے اس کی سگی ماں نے قبول نہیں کیا، اسے کسی اور نے کیا قبول کرنا ہے؟ وہ مڑ کر ڈاکٹر عثمان کی طرف دیکھنے لگے۔ میں یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں، پھر بھی ایک باپ کے دل سے بیٹے کے ملنے کی امید ختم نہیں ہوتی۔ میں جب بھی 1-2 سال بعد پاکستان جاتا ہوں، ہر گزرتے شخص کو غور سے دیکھتا ہوں، خاص طور پر بھکاریوں کو، اس لیے کہ میں سوچتا ہوں کہ اگر وہ زندہ ہے تو ایسے کسی گروہ کے پاس ہوگا، دوسری صورت میں وہ نہیں رہا۔ پاکستان جاتا ہوں تو ایک چکر جہلم کا بھی ضرور لگاتا ہوں، حالانکہ اتنے برس گزر گئے پھر بھی امید نہیں مڑتی۔ ڈاکٹر عثمان، خواب میں اکثر مجھے وہ نظر آتا ہے، روتا ہوا، مجھے پکارتا ہوا، بابا مجھے سردی لگ رہی ہے، ڈر لگ رہا ہے۔ وہ چھوٹا سا بچہ جو بول نہیں سکتا تھا خواب میں مجھے بولتا نظر آتا ہے۔ میں دیوانوں کی طرح اس کی طرف لپکتا ہوں تو وہ نہیں ہوتا۔ کوئی مجھے اس کی موت کی یقینی خبر دے دے تو شاید مجھے سکون آ جائے۔ اللہ نہ کرے آپ کے بچے کی لمبی زندگی ہو۔ ڈاکٹر عثمان کے لبوں سے بے اختیار نکلا، اور انہوں نے ڈاکٹر احسن کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ آپ اللہ سے دعا کیا کریں، کیا خبر آپ کی گمشدہ متاع آپ کو کبھی مل جائے۔ میری دعاؤں میں اثر ہوتا تو ڈاکٹر عثمان وہ اسی وقت مجھے مل جاتا۔ آپ بھی میرے لیے دعا کریں کہ اگر وہ ہے تو مجھے مل جائے، نہیں رہا تو اس کا خیال میرے دل سے نکل جائے اور مجھے سکون مل جائے۔ ڈاکٹر احسن نے ڈاکٹر عثمان کی روشن پیشانی کی طرف دیکھا جہاں سجدوں کا نشان دمکتا تھا۔ وہ ایک بار مجھے مل جائے تو میں اسے بتاؤں کہ میں نے اسے رد نہیں کیا تھا۔ وہ میرے پاس ہوتا تو میں اسے سینے سے لگا کے رکھتا، کبھی اسے خود سے دور نہ کرتا، وہ میرے لیے سب سے اہم ہوتا۔ ڈاکٹر احسن کی آواز میں نمی گھل گئی تو ڈاکٹر عثمان ان کا کندھا تھپ تھپا کر وہاں ہی پڑی چیئر پہ بیٹھ گئے۔ ان کی اپنی آنکھیں جانے کس خیال سے نم ہو رہی تھیں، اور وہ سر جھکائے بیٹھے بیٹھے کسی سوچ میں گم ہو گئے۔ So میرے عزیز listeners, this was the end of this episode. Hope that you like it.
اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.